इवनिंगार और इवनिंगार में आज ईद स्पेशल शो लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को ईद की बहुत ही दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। जिन लोगों का आज ईद का दूसरा दिन है उनको भी, और जिन बहुत से लोगों का आज ईद का पहला दिन था उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। माह रमजान के बाद एक रूटीन जो हम बनाए हुए होते हैं और उसके बाद फिर दोबारा एक जो उससे पहले 11 महीनों की रूटीन होती है उसमें वापस आते आते थोड़ा सा एक अजीब भी लगता है और फिर एक चैलेंजिंग भी है कि हम किस तरह से अपने आप को बेहसियत मुसलमान जो कुछ सीखा है इसको कंटिन्यू रख पाएंगे, और किन चीजों को, अगर बुरी बातों को छोड़ा हुआ है तो हम उनको छोड़ अ, रखने के काबिल है या नहीं है, या खुदा न खास्ता दोबारा अपना लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा ये कशमकश का एक टाइम है। और इसके अलावा बहुत से इश्यूज थे जो ईद से पहले भी थे और अभी तक जारी हैं। इनफरादी तौर पे क्या चैलेंजेस है हमारे लिए, और मजमूई बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत उम्मा क्या चैलेंजेस है, इस पर थोड़ा सा एक सरसरी निगाह डालेंगे, क्योंकि रेगुलर हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्या हुआ, क्या होना चाहिए, सब बात करेंगे। और मेरे साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली मूसी, वीडियो लिंक पर मैनचेस्टर से ही। उनको भी पहले ईद मुबारक कहते हैं और खुशियों में शामिल करते हैं। आगा सैयद अली मूसी के साथ जी अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई, वालेकुम ईद मुबारक। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक आपको भी और तमाम हमारे नाज़रीन को भी। खैरियत से हैं, ठीक है? कैसे रहे प्रोग्राम्स आपके अल्हम्दुलिल्लाह। जी माह अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जी हाँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह, माशाअल्लाह। माशाल्लाह। तो डिफरेंट उलमा कराम के साथ आपका इंटरेक्शन था। मेरे साथ तो एक ही आलिम थे माशाल्लाह, आबिद बिल गिरामी जी हाँ, साहब, हमारे साथ सेशन जी रहा हाँ, हमारे जी। साथ एक पैनल खुदा की तरफ का था जो अल्टरनेट डेज़ में कर रहे थे एक दिन छोड़ के, अच्छा, और इसके अलावा जो बीच में हमारे पास गैप हर एक दिन के बाद आ रहा था तो उसमें हम जो है वो मुख्तलिफ उलमा के साथ प्रोग्राम्स कर रहे थे। बिल्कुल सही। और ओवरऑल कैसा लगा आपका? एलिवेट टीवी पे दूसरा माह रमजान है ना? ये दूसरा। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या तब्दीली महसूस हुई, और क्या सहरी से लेके इफ्तारी तक और इफ्तारी के बाद भी जो अ, ट्रांसमिशन है? ट्रांसमिशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैनेज थी और बहुत ज़्यादा मतलब कि कंटेंट वाइज़ भी, क्योंकि कभी भी ट्रांसमिशन को जब हम देखते हैं तो एक तरफ से नहीं देखते खाली कि उसके साथ उसमें जो कंटेंट है वो भी, जी उसकी हाँ। प्रेजेंटेशन भी, उसके अंदर टाइमिंग्स भी, तो कौन सा शो कहाँ पे चलना है, उसका क्या वक्त है, असल चीज़ ये मैटर करती है। तो ये भी अपनी जगह पर जो है वो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग भी पूरी थी, उसके अंदर हम्म। कंटेंट भी बहुत अच्छा था, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी, तो हर एतबार से अगर कहा जाए तो एक जामे जो है एक प्लानिंग हुई हुई थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, यकीनन। और नाज़रीन, क्योंकि अब तो मैच बल्कि नंबर लग गए हैं नाज़रीन, तो शुरू में आज ईद के प्रोग्राम का थोड़ा सा आपको फॉर्मेट जैसे मैंने बताया। एक तो इनफरादी तौर पे हमें क्या चैलेंजेस, हम भी क्या जो एक मकसद था अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए थे, मुत्तकी हम बने, हम परहेजगार बने, तो हम कितने परहेजगार बन पाए, क्या क्या काम हमें करना चाहिए, किन चीजों से बाज रहना चाहिए। एक तो जाती जो मकसद है या गोल हमारे लिए अगले 11 महीनों के लिए होना चाहिए, उस पर बात हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और दूसरा फिर ये जो अ, इज्तिमाई तौर पे बहसियत मुसलमान बाज़ औक़ात तौहीन रसालत के हवाले से भी इश्यूज रहे। फिर इन दिनों फलस्तीन गाजा पे लगातार हमले हो रहे हैं, तकरीबन 125 से जायद शहादतें हो चुकी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, पत्थर हैं और दूसरी तरफ गोलियां हैं, असला है। और ये कोई आज का नहीं है, ये भी कश्मीर इशू की तरह 70 सालों से ज्यादा का अरसे का ये मामला चल रहा है। बाज़ औक़ात मामला जरा ठंडा होता है, इवन इस्लामी ममालिक जो है वो इसराइल को कुछ तस्लीम कर चुके, कुछ उस प्रोसेस में है। लेकिन इस आग के दोबारा होते हुए क्या जरूरत है अभी मुसलमानों को, जो 50 से ज्यादा ममालिक हैं। इसके अलावा जो ईद गुजरी है या गुजर रही है पाकिस्तान में, महंगाई शिद्दत की थी, और इसमें गरीब या जो थोड़ा सा मतवस्त तबके के जो लोग थे, पहले पहल लगता था कि सबके लिए ये एक आसानी होती थी कि ईद कम अज कम वो खुशियों के साथ मना लेते थे। लेकिन अब अमीर और गरीब में और पैसे वाले में और बगैर पैसे वाले में इतना फर्क हो चुका है कि अब लगता है, महसूस होता है कि वाकई एक पिसा हुआ तबका जो है वो ऐसे त्योहारों से, बाज आफात से, बारिशों से, इस किस्म के जब भी मामलात आते हैं तो वो घबराता है। क्या
ہم نے ان لوگوں کا خیال رکھا، رکھ پائے، نہیں رکھ پائے، تو یقیناً اس پر بھی آپ ناظرین بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس جو انڈیا اور پاکستان میں اس وقت شدت ہے، اس کی اب پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، عید گزری اللہ کرے، ہمیں وہ ایک مزاج نہیں ہے کہ حکومتی پابندیوں کو ہم مانیں یا اس کو فالو کریں۔ تو انڈیا میں کچھ ایسے معاملات تھے، ایک تو ریاستی وہاں پہ الیکشن تھے، کچھ میلے تھے ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ تباہی ہے۔ اور کل موسیف بھائی آپ ہی کے پروگرام میں انڈیا کے ہمارے مولانا قلب حسن جی ہاں، صاحب تھے، جی تو ہاں، وہ کلوی بتا عباس رہے صاحب، تھے کہ جی ہاں، قلب عباس صاحب تو کس قدر تباہی ہے، اور اب تو لاشیں وہاں پر چیتا وغیرہ وہ جلانے کا بھی سلسلہ نہیں ہے، اب دریاؤں میں لوگوں کو پھینکا جا رہا ہے اور وہ واپس ساحلوں کے اوپر لاشوں کے انبار لگے ہیں۔ تو اللہ نہ جی ہاں، کرے، اللہ نہ کرے، پہلے تو وہاں پہ بھی اللہ اپنا کرم فرمائے، اور پھر ہر جگہ پاکستان کرم میں فرمایا۔ اس طرح کی صورتحال جو ہے، اس سے بچنے کے لیے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے سبق سیکھا ہوگا دائیں بائیں سے۔ تو یہ کچھ اہم ایشوز ہیں جس پر آپ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت، پی ڈی ایم، شہباز شریف آئیں گے نہیں آئیں گے، عمران خان کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، تو یہ تو اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مصطفی بھائی یہ سب چیزیں ہیں، اور کچھ اور بھی ایسا اینگل جو میں نے مس کر جی ہاں، دیا، اس پر آپ بھی بتائیے۔ ہاں نہیں شروع بہت اچھا آپ نے سارے پوائنٹس کا احاطہ کیا ہے، اور بات سے بات نکلے گی تو انشاءاللہ جو بھی اور پوائنٹس ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بعض پوائنٹ سے اور نکات ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ بھی جب گفتگو ہوتی رہے گی تو وہ شامل ہوں گے۔ جہاں غزہ کی آپ نے بات کی تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کے اوپر ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ سینیریو اس دفعہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوا ہے۔ پہلا جو پرانا سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ ان کے پاس غلیلیں ہوتی تھیں اور پتھر ہوتے تھے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، اور جرأت ہوتی تھی اور شجاعت ہوتی تھی، اور وہ صحیح۔ سامنے سے ایک ہیوی اکوپمنٹ کے ساتھ، فل لوڈڈ بختر بندوں کے ساتھ اور میزائلوں کے ساتھ اور جٹ طیاروں کے ساتھ بمباری ہوتی تھی، اور وہ پتھروں سے مزاحمت کرتے تھے۔ یہ 70 سال سے سینیریو چلا آ رہا تھا، مگر اس وقت اچھا وہ یا تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر گئے یا وہ نہیں سمجھ پائے، حالانکہ ان کے پاس ساری خبر تھی کہ کام ہو رہا ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں ان کے پی ایم کا انٹرویو، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 3 خطرے، تو وہ بار بار ایران کا ہی نام لیتے ہیں، ایران ایران ایران۔ تو وہ اچھا۔ اینکر پھر پوچھتا ہے کہ کیا 3 خطرے تینوں یہی؟ وہ کہتے ہیں ہاں تینوں یہی۔ تو وہ بار بار آپ سنتے رہے کہ شام کے اندر ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے، کہ جی وہ اسلحہ جا رہا تھا اس کو روکا، اس لیے اس کے اوپر بمباری کی، فلانا لبنان کے اندر ایئر اسپیس کی وائلیشن کرتے ہیں، وہ کیا ہے جی اسلحہ ایران پہنچا رہا تھا اس کے اوپر کیا۔ وہ یہ بار بار اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں، گولان ہائٹس کے اوپر وہ خطرے کی گھنٹی بجاتے رہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب یا تو ہوتا ہے کہ ایک آئی وی ہوتی ہے، انسان کی شامت آئی وی ہوتی ہے، یا وہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک سیاسی غلطی کرتا ہے، یا اپنے غرور یا زوم کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چوتھی اور کوئی بات نہیں ہے وہاں۔ تو انہوں نے کیا کیا، شیخ جرہ سے لوگوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی، اور وہ تو اچھا۔ کرتے ہی ہیں، جو کہ پیچھے جو سیٹلرز آتے ہیں ان کی آبادیوں کو گراتے رہتے ہیں اور اس پر قبضے کرتے رہتے ہیں، وہ ٹریکٹر سے اس کو مسمار کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام ہو رہا تھا، پھر اس میں مزاحمت ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، جا کے مسجد الاقصیٰ کے اندر دھاوا بول دیا، جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جو فوٹیج پوری دنیا پہ وائرل ہوئی ہیں، اس کو کوئی بھی اس کے اوپر ساتھ دینے کو ان کا تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بربریت ہے اور ایک ایسا ظلم ہے اور ایسی ہے کہ انسانیت کی ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے، کہ اس کے اوپر کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ جو بھی انسانی دل رکھتا ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے، آپ کا مذہب الگ ہوگا، ان کا الگ، کچھ بھی ہے، یہ چیز جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک انسانیت کی ایک تذلیل ہے۔ یہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ یہی سمجھ رہے تھے، پھر جو ان کو ریئیکشن غزہ سے آیا ہے، دیکھیں وہ جو شارٹ رینج میزائل وہاں سے یا راکٹ مار رہے ہیں وہ بہت سستے ہیں، یہ اس کو روکنے کے لیے ہزاروں ڈالر کے جو ہے وہ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، جو ان کی آئرن ڈوم ہے، اس سے ان کا جو ہے وہ کروڑوں روپے کا بجٹ خسارہ ہو رہا ہے، کروڑوں ڈالرز کے اندر۔ اور وہ وہاں پر بہت ہی شارٹ اس میں اور سستے اس میں انہوں نے پورے اسرائیل کے اندر، تل ابیب کے اندر، حیفا کے اندر، لط کے اندر، اسقلان کے اندر، مختلف جگہوں پر پورا اسرائیل اس وقت جو ہے وہ ان کے راکٹس کی لپیٹ میں ہے۔ ہر جگہ آگ ہے، ہر جگہ سائرن بج رہے ہیں، لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ اور ایک نئی چیز جو دیکھنے میں آئی ہے 70 سالوں میں پہلی بار، کہ فلسطینی خوف نہیں کھا رہا، اب فلسطینی نکل آیا ہے پورے تھرو آؤٹ اسرائیل کے اندر، اور دو بدو لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر کیا ہوا ہے، جو فلسطینی مصر کے اندر تھا وہ وہاں کی فینس کاٹ رہا ہے، وہ داخل ہونا چاہتا ہے۔
لبنان والا فلسطینی وہاں سے داخل ہونا چاہتا ہے، اردن کے اندر 85% فلسطینی آبادی ہے وہ داخل ہونا چاہتے ہیں، شام کے اندر جو فلسطینی مہاجر کیمپ ہے وہ داخل ہونا چاہتے ہیں. اب یہ جو ایک موب آ رہا ہے نا، اچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نسل کشی کر رہے ہیں کہ 100 مار دیے، 200 مار دیے. مقاومت کیا کر رہی ہے؟ وہ ان کے باقاعدہ ہاتھ پیر کاٹ رہی ہے، مطلب جو انسٹالیشنز ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، یعنی جو پاور پلانٹس ہیں اس پر حملے، جو ان کے میزائلوں کی فیکٹریز اس پر حملے، ان کے جو آئرن ڈوم کے یونٹس ہیں اس کے اوپر حملے، وہ ان کا 70 سال کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں. اب یہ معاملہ، اور ابھی اس کے اوپر آگے کرتے ہیں بات کہ یہ لگتا ہے جنگ لمبی کھچے گی، جس طرح یمن کے دلدل میں سعودیہ پھنسا ہے، یہ لگتا ہے مجھے کہ یہ اس کے دلدل میں پھنسیں گے، اور اس سے یہ ہاتھ پیر بہت مار رہے ہیں ابھی سے، مگر وہ نکلنے کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ لبنان کے اندر جنرل قانی پہنچ گئے ہیں جو جنرل سلمانی کے نائب ہیں. شام کے اندر ان کے وزیر خارجہ گئے میں ایران کے. شام سے بھی ان کو خطرہ، لبنان سے بھی خطرہ کہ حزب اللہ کے پاس حماس سے کہیں زیادہ اسلحہ ہے، اگر وہ میدان میں کودتے ہیں. پھر دوسری دعوت دے دی عراق کی حشد الشعبی نے، جس کے اندر 1 ملین لوگ ہیں، وہ بھی ایران کے لوگ ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ان سے غزہ سے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس وقت کوئی شیعہ سنی نہیں ہو رہی، اس وقت حق اور باطل کی جنگ ہے، آپ کو ضرورت پڑتی ہے بسم اللہ. اس وقت چاروں سائڈ سے مقاومت کی فورسز ہیں، اور فلسطینی اس وقت اکیلا نہیں ہے، کمزور نہیں ہے. غلیل والا دور چلا گیا، اس وقت فلسطینی مار رہا ہے، فلسطینی سینے پر چڑھ گیا ہے. اس وقت معاملہ یہ ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں آگے یہ طول پکڑے گی. مجھے لگتا ہے، میرا ناقص بھی تجزیہ ہو سکتا ہے، تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ لمبی کھینچنے والی جگہ ہے. صحیح ہے. یہ لمبی کھینچے اور گی. یعنی زمینی، اب تو کچھ خبریں تھے ویسٹرن میڈیا کی، یہ زمینی جنگ چھڑے گی. پہلے تو جیسے میزائل اہداف کو نشانہ بنا رہے تھے، تو اگر زمینی یہ معاملات ہو سکتا ہے یہ چھڑ چکی ہو، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے. زمینی کر نہیں سکتے وہ. زمینی میں غزہ میں داخل ہونا یا گرفتار ہونا یا مر جانا ہے. غزہ گنجان ہے. غزہ کے اندر آپ دیکھیں جو پی ایل او تھی، جو یاسر عرفات والی پارٹی تھی جس کو محمود عباس لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بغاوت کر دی، وہ جا کے حماس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. ان کی یہاں لاکھوں لوگ اسلحہ اٹھائے ہوئے، انہوں نے چوکیوں پہ حملہ کر دیا، حالانکہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن میں تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ سب فلسطینی کھڑا ہو گیا تو وہ بھی فلسطینی ہے. وہ اب وہ ان کا نظریہ اور جہاد اسلامی کا ایک ہو گیا، حماس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ابھی جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے نا، وہ سعودی بلاک کے اندر ہو رہی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ ایران اور اسرائیل میں ملے ہوئے ہیں، تمہاری زبانیں سل گئی ہیں، تمہارے ہوٹ سلے ہوئے ہیں، 40 ملکی اتحاد کیا کر رہا ہے تمہارا؟ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ان سے. اب وہ جو ان کی دم بھرا کرتے تھے نا، وہ سب غائب ہیں اس وقت، سب چھٹی پہ ہیں، ہالیڈے پہ ہیں سارے، اور لگتا ہے وہ ہالیڈے پہ ہی رہیں گے کیونکہ جواب نہیں ہے ابھی کسی کے پاس. تو سینیریو بالکل چینج ہو گیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اچھا، ایک تو وہ آپ نے وہ حقائق بتایا نا جو وہاں پر میدان جنگ میں یا جو متاثرہ علاقوں میں جو سلسلہ جاری ہے دونوں فریق کے مابین، جو اس وقت حقائق ہیں وہ آپ نے بتایا. اس کے علاوہ جو ارد گرد صورتحال ہے، او آئی سی ہے، عرب لیگ ہے، یو این او ہے، یہ ممالک کیا کر رہے ہیں؟ اور آج ہم نے بھی او آئی یوم سی فلسطین او منایا آئی سی ہے پاکستان. او آئی سی او آئی سی ہے او آئی سی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو او آئی سی نے کبھی کچھ کیا نہیں. او آئی سی ایک مردہ جسم ہے جس کی روح پہلے استعمار نکال چکا ہے. وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے جو گھمائی جاتی ہے. او آئی سی کے اندر کچھ بھی وہ ریزولوشن پاس کر دیں اس کا ہونا کچھ نہیں ہے. اس وقت بات وہ ہونی ہے، اصل جو گیم ہے وہ ساری چابیاں جو ہیں وہ مقاومت کے ہاتھ میں ہیں. اگر مقاومت کہے گی حماس کو کہ بند کر دو تو بند کر دیں گے، کیونکہ حماس مقاومت کا حصہ ہے. جو لوگ ایران کے ساتھ شیعہ کی رٹ لگا رہے تھے نا، وہ مقاومت اسلامی ہے، اس میں اہل سنت بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں سب ہیں. اب یہ واضح ہو رہا ہے نا بات. حشد شعبی کے اندر کیا سب شیعہ ہیں؟ اہل سنت بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، یزیدی بھی ہیں. اس کے اندر جتنی قومیں وہاں کی ہیں جو استعمار سے عاجز ہیں ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح حماس اخوان کا حصہ ہے مگر مقام اسلامی کا حصہ ہے. وہ جو رجس پڑھ رہے ہیں آپ وہ دیکھیں نا ذرا سوشل میڈیا کے اوپر جو وائرل ہو رہے ہیں، جس میں وہ اسماعیل ہنیہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے سب ایران نے دیا ہے. تو اب جو لوگ راگ الاپ رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل ملے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، تو اس اسماعیل ہنیہ کی بات کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ تو اخوان کا ہے، وہ تو شیعہ ہے بھی نہیں، کہاں لے کے جائیں گے اس کو؟ تو حق دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے. کوئی چیختا ہے رات ہے رات ہے، کوئی نہیں کہے گا رات ہے. دن ہے تو دن ہے، اور رات ہے تو رات ہے. صحیح بات ہے. اور
अपना इससे पहले अलकुस डे था, और वो देखे कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन कोई इस पे कान नहीं धरता कि ये जो है वो एक तबके की तरफ से ऐलान किया जाता है। और आज पाकिस्तान में योम फलस्तीन के नाम पे सरकारी जो ताहिर अशरफी साहब के उनका ऐलान था, और योम फलस्तीन कुछ जगहों पे वो किया गया। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो एक नारा है कि हम इस्लाम के किले हैं, एटमी वाहिद ताकत है, तो क्या देखा रिस्पॉन्स आपने पाकिस्तान का? देखिए रिस्पॉन्स क्या करेंगे, देखिए जब तक अपना इंसान फोन के गले फोन में वगैरह किया है, प्राइम मिनिस्टर ने फोन गुलामी की किया जंजीर, है? फोन से क्या जी। होता है, अगर गुलामी की जंजीर जब गले से उतरेगी तो आपकी हम्म, खारजा पॉलिसी आजाद होगी। जब हम्म, आपकी खारजा पॉलिसी आजाद होगी तो आप अपनी मर्जी से कुछ करेंगे। जो आदमी अपने मर्जी से कपड़े ना पहन सकता हो, वो बात क्या ठीक करेगा? है, ठीक है। ठीक है ना, आप मुल्क ले आकर आईएमएफ के पास गिरवी रखवा दें हम्म, और आप किराए के ऊपर पूरा मुल्क चलाते रहें, कभी अफगानिस्तान के अंदर हाजिर हो जाएं, कभी शाम के लिए करें, कभी यमन के लिए करें, कभी आप जो है पीछे हट जाएं, कभी आगे बढ़ जाएं, तो इससे नहीं होता। 70 साल से हम हम्म, यही कर रहे हैं। अगर हमारी आजाद खारजा पॉलिसी आजाद होती तो इस वक्त मामला कुछ और होता। हम्म। तो ये बस ऐसे ही एक जिसे कहते हैं कि बस एक अपने आप को खानापुरी है। खाना पूरी है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब नाज़रीन, साथ साथ हम इश्यूज जो चल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और वाकई तमाम जो मुसलमान थे, और जैसे आपने बताया जो भी इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग थे, इवन मैंने देखा चांद रात को यहाँ पे कुछ नौजवान थे जिन्होंने फलस्तीनी परचम भी उठाए हुए थे। कल भी मुजाहरा है जी मैनचेस्टर में, एक पार्क जी में जी। फलस्तीनियों के हक और में। उसमें सब है, उसमें गोरे भी हैं, सब हैं, उसमें हर जी कौम हाँ, है। जी हाँ। तो ये और देख रहे हैं कि माह रमजान में इस किस्म के जो सिलसिला है, और बैतुल मुकद्दस में जाके इस किस्म की जो बेहुरमती है, तो एक तो सीधा सीधा जो एक जिसे कहते हैं तौहीन, जो मुसलमानों की जो एक मकसद था, एक तो ये अजायम थे उनके जो आज के नहीं है, कई दहाइयों से हैं। और दूसरा शायद दोबारा चेक किया जाता है कि मुसलमान ममालिक की आप ये क्या करेंगे। लेकिन एक जो चीज आपने बताया ना वो अपनी गुफ्तगू में, कि अब फर्क है। अब वो जो नौजवान देखें, कई नस्लें जो हैं, अब वो यासर अरफात का हमने वो पीटीवी दौर से देखते हैं, और कब 1974 में एक यहाँ पे इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, उसमें यासर अरफात आए, या कजाफी और भुट्टो साहब, ये हम तब से देख रहे हैं, पीएलओ और ये सारा कुछ। लेकिन अब जो इस वक्त तब्दीली है, नौजवान जो है, या इसमें जो एक नई हरारत आप महसूस कर रहे हैं, इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? कि वो अब बिल्कुल डिसाइडिंग टाइम है, या अब खुदा न खास्ता अभी और ये 70 साल जो है, ये मामला हल जब तक बड़ी ताकतें नहीं नहीं, चाहेंगी, ये हल ही नहीं होगा, या बड़ी ये ताकतों का टर्निंग इसमें पॉइंट रोल है? ही नहीं है। अच्छा। बड़ी ताकतों का इसमें रोल नहीं है। देखिए इस वक्त अगर किसी की जुर्रत है तो जाकर बचा ले। सिफारती कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है। सिफारती कोशिश ये जब करते हैं कि जब ये नाकाम हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अभी हम्म, देखें मकामत के अपने मुल्क से अंदर से तो एक फायर नहीं हुआ ना, वहां से तो कोई हम्म, फायर नहीं हुआ। अभी बुशहर से, कुम से, मशहद से, तेहरान से, यहाँ से हमदान से तो कोई फायर नहीं हुआ ना। सही। मगर उनको पता है उनके ऊपर जितनी आग बरस रही है सब इन्हीं का दिया हुआ है, और वो हम्म, एडमिट भी कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं ठीक है। हम नहीं है, हम नहीं है, हम्म, ऐसा नहीं, कुछ चोरी छुपे काम नहीं हो रहा। कह रहे हैं हम हैं, हम्म, हम इसके पीछे ठीक खड़े है, हुए हैं, और जब तुम आओगे तो हम सामने आएंगे। तो ठीक अब है। कौन जाए सामने? अब सामने कौन जाए? तो अब क्या हो रहा है? सिफारती कोशिश। जब हार जाते सही। हैं, सिफारती कोशिश। अब किया कि अच्छा। यूएनओ से अभी मिस्र को, उर्दन को फोन कराने की कोशिश की कि वहां से आप काबू करें और ये करें और वो करें। हमास ने कह हम्म। दिया हम बात नहीं करेंगे। आप बात करें वहां करें जहां से ये मामला चल रहा है, जो इसको लीड कर अच्छा, रहे इस हैं वक्त 70 साल सऊदी अरब से। कहाँ खड़ा है? अमूमन ये होता था ना कि सऊदी अरब का सुना था माह रमजान में कि उसके ईरान के साथ भी कुछ बैकडोर कुछ मामला जो हैं वो उसका आगाज हो रहा बिल्कुल है ऐसे या है, हुआ है। बिल्कुल तो ऐसा है, और चॉइस जब नहीं है से कोई और। बाइडन, हाँ, बाइडन जब से आया है, तो वो सऊदी अरब थोड़ा फासला, और अब भी जो इमरान खान साहब गए हैं फिर उसी शहजादे के पास, तो इस सारी जंग में, इस सारे खेल में सऊदी अरब या कोई काम कर सकता है इसमें? खामोशी भी उसके लिए एक। 2017, हम्म। 2017 का बयान उठा लें उसका। अभी अच्छा। अभी मसला देन एंड देयर 2 मिनट में हल हो जाता है। 2017 का बयान उठा लें मोहम्मद बिन सलमान का। ठीक है। 2017 में जब पूछा गया ईरान से बात क्यों नहीं कर लेते, मसला हल हो जाएगा। हम्म, हम्म, बात कर लो भाई, तुम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, बात कर लो। ठीक है, फिरके अलग अलग हैं, बहुत सारी चीजों पे तो एक हो,
اس سے پہلے بھی رفسنجانی صاحب کے دور میں، ملک عبداللہ کے دور میں بھی بات ہوئی تھی، احمدی نژاد کے دور میں بھی ہوئی، وہ بھی عمرہ کرتے رہے، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہتا ہے نہیں جی، کیونکہ خارجہ پالیسی میں، پھر کہہ رہا ہوں خارجہ پالیسی اس کی آزاد نہیں ہے، وہ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ پہلے کیا کہا؟ نہیں ہماری بات نہیں ہو سکتی، کیوں؟ ان کا نظریہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ وہ بیان دے چکا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، ہم میں مہدی سے لڑوں گا، انہوں نے یہ کہا۔ مہدی المنتظر کا لفظ اس نے استعمال کیا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مہدی منتظر سے جنگ کرنی ہے انہوں نے۔ یہ 2017 کے اس کے بیان مستقل چلے آ رہے ہیں۔ اب کہاں وہ بیانات اور کہاں یہ کہ وہ آمادہ ہیں؟ یہ آمادگی کوئی ڈرونا خواب دیکھ کے نہیں آئی ہے کہ صبح اٹھ بیٹھے ہیں اور پیشانی میں پسینہ آ گیا، ڈر گئے ہیں، کوئی فرشتہ آ گیا خواب میں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ یمن کی دلدل میں جو غرور لے کر گیا تھا، وہ ٹانگ پکڑ لی گئی ہے وہاں۔ اور یمنیوں نے، جب میں نے پہلا شو کیا تھا تو میں نے ایک تجزیہ اس کے اوپر دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یمن کے اندر جو یہ کودے ہیں، یا تو یہ یمن کی تاریخ نہیں پڑھی ہوئی، یا انہوں نے زیدیہ کی تاریخ نہیں پڑھی۔ زیدیہ کا 1000 سال کا تجربہ ہے جنگ کا۔ مصطفی بھائی کالز بھی شروع کرتے ہیں، اور بسم یہ اللہ جو بسم اللہ۔ تبدیلی آئی، جیسے آپ نے اچھے پوائنٹ پہ، اور آگے ساتھ ساتھ دیگر ایشوز بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کو اور موسی بھائی کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک احمد صاحب، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عید مبارک۔ آپ مہینہ پورا تو عبادات میں گزارا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جی ہاں، اور خدا تعالیٰ ان مجرموں کو اور ان ظالموں کو بھی جو ظلم کرتے ہیں جی ان کو بھی پکڑے۔ اور یہ جو بیماری بھی آئی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں باقی ملکوں کی ریشو، اور جن لوگوں نے زیادہ ظلم کیا وہاں پہ، جہاں پہ مسجدیں گرا کر مندر بنائے گئے، جہاں پہ اسلحہ بیچ کر لوگوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جاتی ہے، ان کا کیا انجام ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو قرآن کریم میں سمود، عاد، فرعون، اور جن کا اللہ تعالیٰ نے جو جو بستیاں تھی وہاں پہ بھیجا، جو کچھ وہ بیماریاں، وہ تکلیفیں، آج بھی وہ نشان ہے۔ اور قرآن میں خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ یہ جو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ اب اوور آل جو پوری دنیا پہ ہو رہا تھا، اور اب میرے ملک میں جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں، وہی چیزیں وہی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر جس نے ملک لوٹا وہ لوٹ کے چلے گئے، ادھار لے کر بھی ملک کو چلا لیا، پاؤں پر کھڑا کر لیا جو آیا ہے۔ اس نے OIC میں آپ دیکھ لیں، باہر کے فارن کنٹریوں میں، اور جاگر جتنا بھی تھا، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو لوٹ کے گئے وہ محفل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ لوٹ رہا ہے۔ بھائی جو تم کر کے گئے ہو وہ تم نے کیا کیا تھا؟ دوسرے کے اوپر انگلی جب اٹھاؤ تو اپنی طرف 4 انگلیاں ہوتی ہیں۔ صحیح کہ پہلے تو یہ بتانا چاہیے جو تم نے مال بنایا تھا اس کا وہ لوگوں کو پہلے بانٹو، تو پھر ہوتا ہے یہ ایک جنگ میں۔ میں چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اتنا جو نا کمی آ گئی سب کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کر کے سب کا مال اکٹھا کیا، اور اس کو جو نا اکٹھا مکس کر کے سب کو لائن میں لگا کے بانٹ دیا، وہ سب کو تقسیم ہو گیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارے مال لے لو، لندن میں جائیدادیں بنا لو، سوئٹس میں بینک میں بنا لو، $6 ملین جو ہے وہ اکٹھا کر لو، سندھ میں 10,000 مربع زمین جو ہے جو فوج کو دی جاتی ہے وہ اپنے نام کرا لو، 17 ملیں کرا لو۔ یہ چیزیں ہمارے کیا سیاستوں کی نہیں ہے؟ یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، دوسرے کے مال کے اوپر نظر ہے، جو اپنا اکٹھا کیا وہ تو دے دو۔ اب ایک ضمانت کرا کے بھائی کی جسے دی تھی $50 کے اسٹامپ کے اوپر، وہ بھی جا رہا تھا، وہ جب پکڑ لیا تو اب جناب وہ نون والے کھڑے نہیں ہونا دے رہے کہ اس کو کیوں روکا گیا ہے، مجھ کو کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا والی جو گردان تھی یہ بھی دوبارہ کہ مجھے کیوں روکا گیا۔ اب انسپیکٹر پولیس نے ایک نے پکڑ ہی لیا اور بہت بڑی غلطی تھی، اگر یہ بھی نکل جاتا تو جو دیبیا والا تھا یہ سارا کھل گیا کیس، تو وہ پتہ لگ گیا۔ یہ چیزیں جو ہے میرے ملک میں بے ایمانوں کی کمی نہیں ہے، اور ایماندار جو آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پہ وہی جو پانی والا دودھ پینے کی عادت پڑ جائے ان کو اصلی دیا جو الٹیاں آتی ہیں، خراب ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ ان کو اگر اصلی چیز کھانے کی عادت نہیں، ان کو جو نا مکس والی چیز کھانے کی عادت ہوگی، یہ اسی کو پسند کرتے ہیں جو بے ایمان ہے۔ صحیح، بہت شکریہ احمد صاحب، بہت مہربانی۔ تو جی، تو سعودی عرب نے سبق سیکھا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے تھوڑا سا ایک اپنے آپ کو محدود کیے ہوئے ہے، ورنہ اب تو کئی بیانات بھی اچھا۔ یہ جو تھا سلسلہ، ایک اس پہلو میں بات آ گئی سعودی عرب کی، تو یہ جو تسلیم کرنے کی جو ایک لہر تھی پچھلے کچھ مہینے پہلے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، یہاں کے بھی 1-2 صحافی پاکستان کے یعنی
وہ بھی اسرائیلی ٹی وی پہ بھی گئے, ان کے انٹرویوز ہوئے, یعنی ایک فضا بنانے کی ایک چکر میں تھے. تو وہ کیا معاملہ ہوا, وہ ادھر ہی رک گیا یا وہ دیکھیں ایک الگ تھا, وہ امن کی آشا والا جیسا معاملہ تھا, وہ الگ ہاں طبقہ تھا؟ دیکھیں جس کی اپنی کوئی حیثیت نہ ہو اس کے تسلیم کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تسلیم وہ ٹھیک کرے جس کی اپنی کوئی حیثیت ہو. ٹھیک اب ہے. یو ای جو کہ یمن کے اوپر چڑھائی کر سکتا ہے 40 ملکوں کا اتحاد بنا کے, مگر 1 to 1 کہیں پر دلیری سے کسی کے سامنے نہیں آ سکتا. جس وقت سلیمانی کی شہادت ہوئی تو ایران انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ کہاں سے ہوئی ہے اور اس پر حملہ کر دے گا, تو ان کا وفد فوراً ایران آ گیا تھا ڈر کے مارے کہ جی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. مطلب یہ آدھے گھنٹے بھی سسٹین نہیں کر سکتے. تو ان کے تسلیم کرنے سے, سعودیوں کے تسلیم کرنے سے, جو کہ ایک جہاز خود نہیں اڑا سکتے, جو کہ اسلحہ باہر سے خریدیں, بنا کچھ نہیں سکتے, اور اس کو اڑانے والے بھی باہر سے آئیں, وہ میزائل چلانے والے بھی باہر سے آئیں, ان کے جو فوجی ہیں وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں, تو ایسے ملکوں کے تسلیم کرنے سے وہ صرف جو ان کا جو پی ایم ہے وہاں پر اسرائیل کا, وہ صرف الیکشن کیمپین جیتنے کے لیے اپنی عوام کو دکھا رہا تھا کہ جو ہم تمہیں وعدہ کر کر لے کر آئے ہیں یورپ سے, اور یہاں پر یہ دکھا کر کہ یہ تمہاری وعدے کی سرزمین ہے اور یہ جنت ہے تمہارے لیے, حالانکہ وہ ان کو گھیر کے لے گئے ایسی جگہ پر جہاں ہر وقت خطرہ ہے. تو مگر وہ ان کو سبز باغ دکھا کر کے تمہیں یہاں پر آئیں گے, تو ہم ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ یہ خیبر تک جائے گا, یہ یہاں سے بابل تک جائے گا, یہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے یہ واپس ہم لے لیں گے, یہ پورا بنی اسرائیل کا ہے. تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہماری اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ یو ہی ہمیں ایکسیپٹ کر رہا ہے اور سعودی ایکسیپٹ کر رہا ہے, یہ پپٹ بٹھائے ہوئے انہی کے. ذرا عوام سے پوچھیں کہ یو ہی کی عوام ایکسیپٹ کرتی ہے؟ ذرا پوچھیں کہ سعودی عوام ایکسیپٹ کرتی ہے؟ جو ایون ان کے جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ لاکھ جو ہے وہ وہابی حضرات ہوں, اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. بہرحال وہ مسلمان ہیں, شیعہ سنی معاملہ ہونا ایک الگ چیز ہے, بالکل الگ چیز ہے, آؤٹ آف دا کانٹیکٹ ہے کہ مگر وہ ایک اسرائیل کو مان لیں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دکھانا یہ صرف الیکشن کیمپین تھی کہ یہ انہوں نے تسلیم کر لیا تو انہوں نے کر لیا. اچھا تو اگر تسلیم کیا تھا آج بچانے جائیں, پھر آج کی طرح آج حماس سے جان چھڑانے جائیں, آج ایران کو پیچھے ڈھکیل کے دکھائیں یہ سارے مل کے. بھائی ان کے جو ابا جان ہیں وہ نہیں آ رہے, جو شیطان بزرگ ہے وہ نہیں آ رہا, تو یہ کیا جائیں گے؟ آخر میں ابھی اس ایشو میں آخر میں جو مظاہرے ہیں یا ہم اور آپ جیسے جو لوگ ہیں, ایک تو سلسلہ ہے وہ جو لوگ وہاں پہ ہیں, ایک تو دعا ہماری ان سب کے لیے مظلوموں کے ساتھ ہے, اور دوسرا اپنی اپنے حکومتوں پہ ہم پریشر ڈال سکتے ہیں, اور جو بھی اس وقت جہاں بھی مظاہرے ہوتے ہیں اس میں اپنی آواز اٹھانی چاہیے, انسانیت کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان کے دوست ہونے کے ہم یہی کر سکتے ہیں. بعض لوگ تو اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ شاید فرق نہیں پڑے گا. اس سے فرق پڑتا ہے. جو جلوس ہے, جو احتجاج ہے, جو رائے عامہ ہے, یا جو بیسس کے سامنے جو مظاہرے ہو رہے ہیں لندن میں, فرق پڑ رہا ہے, بالکل پڑ رہا ہے. جتنے بھی دنیا نکل رہی ہے, دیکھیں یہ ان کو بھی, ان کی بھی جو عقل و شعور والے لوگ ہیں جو ان کی کمیونٹی سے قدس ڈے پر لندن میں آتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم ظلم کر رہے ہو اس سے ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے, دین کے نام پہ مت کرو, تم دین کے ہو. کوئی بھی نہیں کرے, اس کا مذہب کہہ رہا ہے کہ تم مذہب والوں کو مارو, یہ تمہارا دین ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. بالکل. یعنی وہ طالبان جو پہلے ایک تھا نا کہ ہندو طالبان تھے, یہ یہودی طالبان کی وہاں پہ حکومت کہہ رہے ہیں, اگر ہم آسان زبان میں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے مطلب وہ ان کو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زائنسٹ ہیں, یہ نام ہمارا استعمال کر رہے ہیں. سعودی کو کیا کہیں گے آپ؟ مسلمان کہیں گے, یہ مسلمان زائنسٹ ہیں, وہ فلانے ہیں. اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے مکتبوں کے باغی ہیں, جو ان میں صحیح اپنے مکتبوں سے محبت کرنے والے ہیں, وہ خون خرابے کو کسی صورت بھی جائز نہیں کہیں گے. اور جنگ بری چیز ہے, ہم کبھی بھی اس کو فیور نہیں کریں گے. جنگ انہوں نے شروع کی ہے, چاہے حماس کی طرف سے غزہ پہ کوئی مرے یا اسرائیل مرے, مر انسان رہا ہے. انسان کو نہیں مرنا چاہیے. انسان کے بنیادی حقوق ہیں, انسان کے بچے ہیں, وہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, یہ انہوں نے جنگ شروع کی ہے. ہمارے کیا تو جنگ شروع کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. ائمہ نے ہمارے فرمایا جنگ شروع نہ کرنا, ہاں جب کوئی دروازے پہ دستک دے تو جواب دینا.
خود سے شروع نہ کرنا. صحیح تو صحیح ہمارا تو صحیح. اصول ہے ہی. چلیں جیسے جیسے اب انشاءاللہ تعالی ناظرین آگے پروگرامز آپ دیکھیں گے لمحہ بلمحہ یا آپ کو اپڈیٹس ہم رکھیں گے i40 نیوز کے ذریعے، دا فوکس پروگرام، دا نگار اور سارے جو ہمارے پروگرامز ہیں، ساری نشریات جو ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ لمحہ بلمحہ آپ کو بتاتی رہے گی. اب آتے ہیں کیونکہ یہ عید کے حالات میں دوبارہ یہ چیلنج تھا، بعثت مسلمان پہلے تو ویسے ہی لاکھوں انسان جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے کرونا وائرس کی وجہ سے، پھر یہ فلسطین کا معاملہ ہوا، کشمیر کا معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے، وہاں پر مظلوم ہیں وہ کس طرح سے ابھی تک جو مشکلات ہیں ان کے سامنے، جو وہاں پر قانون سازی کے بعد جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارے جو چیلنجز ہیں بعثت مسلمان کے، یہ ہم سب کے سامنے تھے. اب ایک اور جو بڑا چیلنج تھا موسی بھائی، جو غربت ہے یا اپنے وطن کی بات کر لیں، غریب کی جو عید تھی، یہ بھی بڑی ایک دیکھ لیں کہ ایک والد یا والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں دینا چاہ رہے ہوتے، یا جب کوئی ایسا تہوار آئے، کوئی ایسا دن آئے کہ جب وہ ان کی قوت خرید سے کوئی چیز، ایک خوشی اپنے بچوں کے لیے اگر وہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو ان کی جیب میں پیسے نہ ہوں. تو پچھلی دنوں شاید کسی جگہ پہ خودکشی بھی کر دی گئی، بچوں کو شاید نہر میں پھینک دیا گیا. اس قسم کے واقعات ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ بیچارے دل پہ پتھر رکھ کے پتہ نہیں کن کن بہلاووں کے ساتھ انہوں نے کل کا دن گزارا ہوگا، جو عید کا دن ہے، جو ہم نے بالکل. ایسے ہی گزار دیا. تو ان لوگوں کا احساس جو ہے، کیونکہ دین دیکھ لیں کہ ہم اگر روزہ اللہ کا نہیں رکھ رہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، تو اس نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ نے میرے بندے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو تو میں تم سے راضی ہوں. کوئی بھی جرم ہے اللہ کا، کوئی بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ بتائے گا 60 بندوں کو کھلا دو، غریب کی مدد کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. سبحان اللہ. تو یہی دیکھ لیں کہ میسج ہمارے دین کا یہی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب آدھی آبادی جو ہے ہمارے ملک کی، وہ اس قدر ان کے پاس پیسہ ہے، اس قدر ان کے پاس، آپ افطاری کے ان کے ٹیبل دیکھتے ہوں گے یا ان کے پاس وہ آسائشیں سہولتیں دیکھتے ہوں گے، اور آدھا جو طبقہ ہے، آدھی آبادی ہے، ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. تو یہ ایک جو فرق ہے وہ افسوس کے ساتھ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب ہم بچپن میں تھے، محلے میں ٹھیک ہے اونچے نیچے طبقات یا تھوڑی بہتی جو تھا وہ فرق ہوتا تھا کچھ پیسے والوں میں یا کم پیسے والوں میں، لیکن اس انتہا تک ہمارے یار دوستوں میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم سے یہ بہت بڑا کوئی زیادہ کوئی شاہوکار آ گیا ہے، یا ہم کسی سے کم ہیں، یا ہم سے کوئی کم ہے. یہ اس قسم کا ڈفرنس بہت کم ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ تو بہت بڑی خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے رویے ہیں یا صرف یہ حکومت کی ہی ناکامی ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے مہنگائی ہو گئی یا یہ سب کچھ ہے، حکومت کی ناکامی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک جو احساس ہے یا دوسرے کے جو درد کو فیل کرنے کا جو ایک سسٹم تھا ہمارے اندر، شاید وہ ختم ہو گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اس کا فارمولہ دیا سید الشہداء نے سن اللہ 61 ہجری میں، روز عاشوراء. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے پہچانتے ہو، میرا نسبی تعلق بھی جانتے ہو، رسول اللہ سے میرا تعلق کیا ہے تم سب جانتے ہو، تم مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہو، مجھے تعارف کرانے کی ضرورت تمہیں پتن نہیں ہے، مگر پھر بھی تم میرے خون کے پیاسے ہوئے ہو، اہل حرم پہ حملے کر رہے ہو، تم سب کر رہے ہو، تم یہ بھی جانتے ہو تم یہ سب کر کے جہنم میں جاؤ گے، مگر پھر بھی تم حملے کر رہے ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں حرام پڑا ہوا ہے، مال حرام. تو اب جہاں پر اب ہمارے کیا روایت ہے، جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے، بڑی بالکل سامنے کی بات کر لیں نا، کہ ہم عید کا شو کر رہے ہیں تو ذرا ایک معاشی اور سماجی اور ان چیزوں کو بھی شامل کریں ذرا، کہ پوچھنے لڑکا کیا کرتا ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے. بڑے مزے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی نوکری ہے، یہ اس کی وہ ہے ویج ہے، اور یہ اوپر سے اوپر کی آمدنی ہے. یہ اوپر کی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ بلکہ کچھ نوکریوں سے یہ اخذ کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں تو کہیں چپڑاسی بھی لگا نا اس محکمے میں تو وہ بالکل بارے میں ہے. بہترین ہے نا. تو یہ جو اوپر کی آمدنی ہوتی ہے نا، تو اور اس پر پھر سامنے سے خوشی کا اظہار، مسرت کا اظہار کیا جائے کہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنے، رشتہ طے ہے بھائی، مٹھائی کھائیں مٹھائی. اب وہی آدمی کہہ دے کہ نہیں جی میں حق حلال کی کھاتا ہوں، میں بالکل بھی حرام نہیں کھاتا ہوں، میری سیلری اتنی ہے، اٹھ کے چلے جائیں گے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی. تو جب میجورٹی یہ کرے گی اور اس کو حلال و حرام کو حرام نہیں سمجھے گی، جس کو رسول اللہ نے حرام کر دیا اب اس کو حلال کیے لے رہے ہیں، حرام محمد کو حلال محمد اور حلال محمد کو حرام محمد کیے لے رہے ہیں.
تو کیا ہوگا؟ تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی حمیت اور غیرت اور حس مر جائے گی، بے حس ہو گئے. سامنے مر رہا ہے کوئی، موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں کھڑے ہوئے، یہ نہیں کہ چھڑا لیں اس کو، جی ہاں، چھڑا لیں اس کو، نہیں چھڑاتے. کوئی ڈوب رہا ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھئی ایک بہترین پکچر آ جائے، اس پر اتنے لائکس آ جائیں، یعنی اس کو چھڑا لو. یہ بے حسی، یہ جو بے حسی ہے، یہ قلب کی گرانی سے قتل عام ہو رہا ہے. حرام کھانے سے بے حس ہو گئے، نہ ماں باپ کی قدر ہے، نہ بیوی بچوں کی قدر ہے، نہ بہن بھائیوں کا، نہ دوستوں کا خیال، کچھ نہیں، نہ چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ ہے. بس ایک ریوڑ ہو گئے ہیں ہم ایک قوم نہیں رہے، ہم ایک ریوڑ ہو گئے ہر جگہ. اس کی وجہ یہی ہے، اس کا بنیادی عنصر جو ہے نا، میں نے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی حرام. خدمت میں عرض کر دیا، مال حرام، مال حرام. بالکل، یہ تو واقعی اس سے تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. اچھا، اس کو ہم برا، اب وہی نا آہستہ آہستہ یہ اب ایسا گناہ جو ہے اتنا زیادہ اپنا چکے ہیں کہ اب گناہ ہی نہیں لگتا، اوپر کی کمائی ہو گئی. یا بس اب یہ پرائم منسٹر کی، مجھے وہ پروگرام تھا ان کا، جب وہ کالز لے رہے تھے کہ اٹلی سے کال گئی تھی، بلکہ یہ تو بیرونی ملک سارے ایشوز میں سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں پر جن جن کی جائیدادیں ہیں ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی بھانجا جی بھتیجا ہے، اپنی رشتہ دار جو ہیں وہ اپنے پیچھے جو بھی املاک کو چھوڑ کے گیا ہے ان کو اسی سے گیا ہوا. خطرہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں نا کہ احساس، یا آپ قابض ہو جائیں گے، کسی کا حق مار لیں گے، اور اس کو اپنے بس پیٹ کی یا اپنے اس کی ایک فکر ہے، اس کا کیا اثرات ہیں، کیا گناہ ہے، کیا پابندیاں ہمیں بحیثیت مسلمان بتائی گئی ہیں. اس کی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پابندیاں اور یہ سارا کچھ ہم توڑتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ نے ماہ رمضان میں دیکھا مسجدیں ہماری جو ہیں، ہم بڑے بے قرار تھے جی یہ لاک ڈاؤن میں، یہ کیوں اجازت نہیں دے رہے ہمیں عبادت کی، یا ہم جو ہیں وہ بڑے پرہیزگار ہیں، یا کوئی بھی ایسا ایشو ہو، وہ وہاں پر جو ایک خادم رضوی صاحب کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پر پتہ نہیں کتنی آگیں لگ گئی، کتنی املاک جلا دی گئی کہ اتنے عاشق رسول کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے. تو آج کہاں ہے واشنگ رسول؟ جی ہاں، ہم جذبات جب دکھاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سے تو بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم تو پتہ نہیں پھر جو ہے وہ خیبر فتح کر لیں گے. لیکن جب حقیقت جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کسی گلی میں یہ خودکشی ہو رہی ہے، کہاں پہ جو بیٹی ہے وہ عمر اس کی زیادہ بڑھ رہی ہے. تو سارے یہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں، ہمارے جذبات ہم جو کہتے ہیں وہ کچھ اور ہیں. میں کال لے لوں ایک، اس کے بعد پھر یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ گلی گلی میں اب تو مسجد بھی ہے، لٹریسی جی ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، یہ سب کچھ ہے، سہولتیں ہیں، سوشل میڈیا ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ بے حسی یا بے بسی یہ کیا ہے؟ السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی. آپ دوبارہ آ سکتے ہیں ناظرین. ٹائم ہمارا 7 بجے تک ہے یو کے ٹائم، ایوننگ آور میں جیسے ہم آپ سے اسی وقت ملاقات کیا کرتے تھے، تو ہماری ریگولر جو ٹائمنگز ہیں انشاءاللہ پروگرامز کی وہ یہی ہیں. مصفی بھائی دا فوکس پروگرام اپنا لایا کریں گے یو کے ٹائم تقریباً 4:15 یا 4:05 پر، اور ایوننگ آور تقریباً 5:30 تک انشاءاللہ ہم شروع کیا کریں گے. تو یہ ٹائمز ہیں دوبارہ جن جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا تھا. تو ہم عید کے اسپیشل شو سے، اور عید کا بھی اسپیشل شو آپ جو دیگر چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، شاید کچھ انٹرٹینرز کو بلا کے، کچھ گپ شپ کر کے، یا بالکل ہی عجیب و غریب گفتگو کر کے وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عید منانا اس کو ہم کہتے ہیں. عید منانا اسی کو ہی کہتے ہیں کہ جب ہم یہ اپنے سارے جو معاملات ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کو دوبارہ دیکھیں، بحیثیت مسلمان خوشیوں میں بھی ان غریبوں کو یاد رکھیں. تو موسی بھائی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کی مجھے تصویر فریز محسوس ہو رہی ہے، تو شاید جیسے ہی پھر ان سے دوبارہ وہ سسٹم ان کا بحال ہوتا ہے تو وہ بھی جوائن ہو جائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں ناظرین جو امیر غریب کا فرق اور ہمارے کول اور فیل میں جو فرق ہے، یہ اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم بات جب کرتے ہیں یا بعض اوقات کچھ معاملات میں ہم اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم سے تو اچھا کوئی مسلمان کیا، بلکہ ہم سے اچھا کوئی انسان ہے ہی نہیں. اور بعض معاملات میں ہم اتنے زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم زندہ بھی ہیں یا خدا نخواستہ فوت ہو چکے بحیثیت قوم جو ہے، وہ اس میں زندگی یا ہلچل نظر نہیں آتی. تو یہ چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم ہوا کرتی تھی. گلی محلے میں، پورے ایک شہر میں کچھ اگر ضرورت مند ہوتے تھے ان کے سب لوگ خیال رکھتے تھے. اب یہ ہے کہ پڑوس میں
बिल्कुल पड़ोस में अगर साथ दीवार से दीवार मिली है तो उनके लिए भी हमारे पास ना टाइम होता है, ना उनके दुख दर्द मालूम करने का टाइम होता है। और कुछ अफसोस तो ये है कि बाज सफेदपोश जो हैं वो आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे कि वो आपके सामने हाथ फैलाएं, आपने खुद उनको महसूस करना है। और वो कैसे महसूस कर सकते हैं? उनके उठने बैठने से, उनके खर्च करने से, उनकी खरीदो फरोख्त से पता चलता है। और मैं एक दिन मैं कॉलर ले लूं, फिर वो नेकी से मुतालिक सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी बात पड़ी कि आप अगर किसी के साथ नेकी करना चाहते हैं, हर मोहल्ले में पाकिस्तान में आपने दुकानें देखी होंगी, कोने पे परचून की दुकानें हैं, तो वहां पर देखें उधार की हर किसी के पास कापी होती है, तो कापी देखें किसका उधार ड्यू है, तो आप खुद ही उसको अदा कर दे बगैर जितलाए हुए, बगैर किसी एहसान किए हुए। तो ये आप इस किस्म की खामोश नेकियां करें। और बस हम नेकियां भी उस वक्त एक अजीबो गरीब सिलसिला चल निकला है, हम नेकियां भी उस तरह करते हैं कि जब तक कोई हमें समझे कि खुदा ना खास्ता बस खुदा ही समझ ले, तो तब कहीं जाके हम उसकी मदद करेंगे। जब तक वो हमारे जी में जी नहीं करेगा और हमारे समझे कि गुलाम ही हम खरीद रहे हैं किसी की, अगर मदद करना है तो एक हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि बस मैं इसको अगर 5-10 हजार दे रहा हूं तो अब तो ये मेरा जिंदगी भर गुलाम इसको रहना चाहिए। तो इस किस्म की जब नेकियां हम करेंगे और इस किस्म की जब हमारे तौर तरीके होंगे तो फिर ये मामलात जो हैं वो इसी तरफ जाएंगे। ये जो तस्वीर नजर आ रही है हमें भूख की, अफलास की, बेरुखी की, और कितनी कितनी अजीब खबरें हम सुनते हैं कि औलाद जो है, अब पाकिस्तान में ये ऑर्डिनेंस पास हुआ कि औलाद जो है वालदैन को घर से नहीं निकाल सकेगी। पहले तो ये खबर सुन के ही एक अजीब लगेगा, अफसोस होगा कि इसका मतलब है कि ये जो अगर हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, इसका मतलब है कि ये हकाइक हैं, औलाद वालदैन को निकाल रही है घरों से। उसको रोकने के लिए हुकूमत ने ये कदम उठाया है। तो इससे बड़ी अफसोसनाक हम हर अब तो हर चीज मेरे वो पीछे चली गई कि वालदैन के साथ जो मामलात हैं उसके ऊपर आपने देखा उलमा कराम की वो जो तमाम जो बातें हैं, कुरान उठा लें, हदीस उठा लें, कोई भी मजहब में बल्कि इवन उठा लें, तो आपको पता चलेगा कि वालदैन के साथ सलूक का क्या हुक्म दिया गया है। लेकिन वालदैन जो अगर वो आपके बूढ़े वालदैन हैं या आप उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं बचा तो आप उनको घर से निकाल दें और उसके लिए हुकूमत को कोई कानून बनाना पड़े, हालांकि ये बहुत ही 1 साल की कैद या कुछ जुर्माना, ये तो ना होने के बराबर सजा है। आखिरत में पता नहीं क्या उसकी सजा है, ये इसका हमें एहसास होना चाहिए। कॉल लेने के बाद फिर बात जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बात कीजिए। दोबारा मैंने कहा मूसी भाई कब तक आते हैं? अच्छा अच्छा, 2-3 लाइनें थी जो प्लीज इस हालात से गुजर रहे हैं, इसके ऊपर कलाम बहुत प्यारा, अगर इजाजत है जी, मैंने कहा कि जल्दी से सर। मैसेज जल्दी से आपका खिदमत में पेश करूं। एक ना एक दिन पेश होगा तो खुदा के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ आगे खुदा मुझसे भाई। के जी सामने, हाँ छोड़नी होगी तुझे दुनिया ए फानी एक दिन, हर कोई मजबूर है हुक्म खुदा के सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया साहब। मुसीफ भाई भी आ गए। तो मुसीफ भाई, बात पता नहीं क्या हो रही थी, लेकिन जब ये मैं इशू जिस पर ने अभी नहीं पिछले बात दिनों खबर आई थी ना कि वो हम्म, वालदैन को घर से निकालने पे सजा और ऑर्डिनेंस, तो ये ज्यादा मैं समझता हूं कि इससे बड़ी एक अजीबो गरीब खबर क्या होगी कि हुकूमत को ये कानून बनाना पड़ा। इसका मतलब औलाद जो है वालदैन को घरों से निकाल रही है। और कुछ तो इंटरव्यूज चले, बूढ़ी माएं और जो वालदैन है वो बता रहे हैं कि किस तरह से दिन गुजारते हैं और किस तरह से उनकी औलाद ने उनको घरों से निकाल दिया है। ये एक एनजीओ थी, उन वहां पर जो खवातीन रह रही थी उनकी जो रखवाली करने वाली खातून थी वो बता रही थी कि वो शाम को वो बूढ़ी माएं अब भी दीवार के साथ लग के वहां पे ओल्ड हाउस में इंतजार कर रही होते हैं कि शायद आज मेरा बेटा मुझे वापस ले जाए। देखिए तो आप एक यार दुआ जहाँ ये हालात हो तो फिर तो क्या हम ईद मनाएंगे और क्या करें जी।
اب ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو اولاد دے وہ سعادت مند دے، ٹھیک ہے نا، ہاں یہی بات، وہ یہی بات. سعادت مند ہے. اب یہ دعا تو آپ نے کر دی، اس نے اولاد بھی دے دی، مگر اب خدا نے بھی تو کوئی کرائٹیریا رکھا ہے نا کہ اب اس کو اس طرح سے پالنا ہے. اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے اس کا کوئی نام ایسا رکھ دے اس کے گمان ہی نہ نکلتے ہوں، یا مطلب غیر شرعی نام ہو. پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کی تربیت کی جائے، اس کو دین سکھایا جائے، اور اس کی پرورش لقمہ حلال سے کی جائے. اب اس میں جہاں کہیں بھی پرابلم آئے گی تو وہ نکالے گا تو پھر اور کیا کرے گا. نہیں، جب بعض آپ اوقات حضرت نوح کی بیٹی کی طرح بھی ایسی بھی اولاد ہوتی ہے نا کہ وہ والدین ہے بیچارے وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا دیکھیے نا، غلط ہو گیا ہم سے. اس کی پرسنٹیج نہیں ہے اتنی، اس کی پرسنٹیج اتنی نہیں ہے. وہ تو اس لیے رکھا اچھا، کہ بعض کہیں اوقات پر ہے بھی اگر کہ ایسا نکل آئے. لوٹانا پڑ رہا بھی ہوتا ہے، کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ بیٹا پھینکنے گیا کہیں کسی جگہ پہ تو باپ نے کہا کہ مجھے اس جگہ نہ پھینکو، آگے پھینکو، یہاں پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. میں پھینک کر گیا تھا. تو کچھ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے کہ جو آپ اور نے کیا اور وہ. جناب نوح کا جو واقعہ ہے وہاں پر جناب نوح سے زیادہ وہ ان کی والدہ کا نا، اس بچے کی والدہ کا بھی تو کردار ہے نا. جی ہاں، جی ہاں. تو اگر وہ مومنہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا نا. تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ برآمد ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رزق حلال کے اوپر اور صحیح لیکن تربیت کریں لیکن اور وہ لے جا دیکھیں، کے ایک نہر میں پھینک دیں. اس میں یقیناً ٹھیک ہے، تھوڑی گنجائش یا تھوڑا ہم نکالیں گے، تھوڑا قصور نکال لیں گے والدین کا، لیکن اس سے بڑا قصور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ جو والدین مجھے بھی نہ مانتے ہوں، جو کافر ہوں، ان کو بھی آپ اف تک نہ کہیں. تو اس سے بڑا مگر یہ گناہ گار مانے گا کون؟ مگر یہ ہاں. مانے گا کون اگر اس کے قلب کے اندر اس کے شکم میں حرام پڑا ہے تو وہ یہ مانے گا نہیں. ان چیزوں کو منوانے کے لیے بھی تو اس کو رزق حلال چاہیے کہ اس کی آنکھوں کے آگے، اس کی آنکھوں میں وہ بصیرت ہو جو وہ سمجھ سکے، کہ فرمان الہی کو سمجھ سکے، خوف کھائے، اس کو بھی معلوم ہو کہ میں کل کو جواب دے ہوں. جب وہ سرکش ہوا ہے اور کسی چیز کو مانتا ہی نہیں، تو اس کو جب وہ اپنے جن ماں باپ نے پالا ہے، اس کو پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، جب اس کو ان کی محبت نہیں آ رہی تو وہ خدا کے فرمان کو کہاں سے کوئی خاطر میں لے کر آئے گا. وہ تو سرکش ہوا ہے، ابھی تو وہ جوان ہے. مادہ پرستی جو ہے، یا ایک جیسے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک اپنے ہی مفاد کے لیے ہم سوچتے ہیں. اب والدین ہو گئے یا رشتہ دار ہو گئے، وہ بہت ہی پیچھے چلے گئے ہیں. اب خود غرضی اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی زیادہ خود غرضی ہے کہ اس کے علاوہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنی ذات کے باہر ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. یہ بھی ایک وجہ ہے، اصل حرام کی وجہ. خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا. ایک خاندانی سسٹم ہوا کرتا تھا. اب آپ کسی کو کچھ کہیں گے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ ہوتا ہے کون ہے مجھے کہنے والے. اگر سامنے سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہارا ماموں ہوں، کہتے ہو گے تم ہوتے کون ہو؟ میں خود مختار ہوں، میں بالغ ہوں، میں اپنی مرضی کروں گا، جاؤ یہاں سے. تو یہ جو چیز آ گئی نا، اس سے یہ کیا ہے، کہنے کو خاندان چلنا ہے مگر خاندانی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، کوئی کسی کو آپ نے تو نصیحت نہیں کر مثال دی سکتا. نا کہ چچا ہوں یا ماموں ہوں، یا بعض اوقات ہم اپنے بچپن کی بات یا ریئلائز کریں، یاد کریں کہ چچا ماموں کے کوئی دوست بھی ہیں تو ان سے بھی تھوڑا سا رہتا تھا کہ یہ بڑے ہیں یا کہیں سے گزر جائیں، یا کوئی ٹیچر ہیں، کوئی عالم دین ہیں، تو وہاں پر ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جو قابل کوئی ضرورت کوئی جرم ہو جائے. تو یہ معاملہ اس وقت یہ تھا کہ انڈائریکٹ بھی اگر کوئی رشتہ دار تھا، کوئی جی ہاں. بڑا تھا، کا کوئی احترام تھا. لیکن اب تو ڈائریکٹ والدین کے بعد پھر وہ چچا ماموں رہ گئے، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا یا ان کو بھی کوئی ادب یا احترام کا جو ہے وہ رشتہ، جب تک اس کے پاس نہیں پیسہ رہا. نہیں ہے. اگر پیسہ ہے، آپ کی غرض ہاں. ہے، تو پھر وہ نہ بھی ہوں تو وہ آپ کے ماموں کیا، آپ کے باپ ہیں، وہ آپ کے وہی ہے، خدا ہیں. کیونکہ دیکھیں علم کا اثر انسان کی روح پہ ہونا چاہیے. جب جی ہاں. تک صرف ڈگریاں ہیں اور اس کا اثر انسان کی روح کے اوپر نہیں ہے، وہ اندر سے روحانی طور پر سویلائز نہیں ہوا، تو اچھے کپڑے پہن لینے سے، اچھی چال ڈھال کر لینے سے، اور ایک اچھی سوسائٹی میں موو آن کرنے سے وہ نظر کبھی بھی آ جائے گا کہ اندر کا جانور باہر آ جائے گا. جب تک انسان جو ہے وہ سویلائز نہیں ہوتا، جب تک اس کی روح کے اوپر تعلیم کا اثر نہ ہو. بہت سارے اس میں میجورٹی ایسی ہے جو بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، مگر وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے صرف پیسہ بنانے کے لیے، اس سے اپنی روح کو سنوارنے کے لیے نہیں،
اس سے لوگوں کا ادب کرنے کے لیے نہیں، اس سے جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ اپنے کو رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے اوپر اپنی دھوس جمانے کے لیے، لوگوں کے آگے جو ہے اپنے پیسے کی شہرت کرنے کے لیے وہ انہوں نے تعلیم اس پرپس کے حاصل کیے. تو وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا وحشی پن، اپنا حیوانیت دکھاتے رہتے ہیں. تو وہ ہر طرح سے ہاتھ پیروں سے، زبان یعنی سے، باڈی لینگویج سے انہوں نے وہ سامنے آ تعلیم جاتے کو ہیں. ایک جسے نا ٹول سمجھا ہے کہ جیسے کوئی چور پیشہ ہے، ور، اس نے پیشہ وری. چابی کھول تالا کیسے توڑتے ہیں وہ ہنر سیکھا ہے. تو انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، جیسے جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ وہ صرف ایک روح تک یا جو تعلیم کا اثر ہونا چاہیے ان کی ذات پہ وہ ان کو نہیں ہوا، اور پھر اس وقت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ چلے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو اور وہ بھٹک جائیں، وہ الگ بات ہے. دینی تعلیم ہر جملے میں قرآن کی آیت، ہر جملے میں حدیث، ہر جملے میں معصومین کی بات، اس کو پیشہ کرنے کے وری ہے نا، ساتھ ساتھ جب آپ کو اس کے اثرات اندر فیل نہ ہو، اور یہ پیشہ ہے واقعی نا، یہ بہت نہیں یہ پیشہ پیشہ ہے نا، پیشہ ہے. ہے. اس نے سیکھا یہی ہے. اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ اچھا یہ کرتے ہو اور کام کیا کرتے ہو، کیا ہاں جواب آئے گا؟ کوئی کام مطلب نہیں، یہی کام ہے، جب ساری یہی بات کام. سن لیں اس سے، ساری بات سن لیں پھر اس سے آپ ایک سوال کریں، اچھا یہ تو جی میں ہاں، نے سن لیا، کام کیا کرتے ہو، گھر کیسے جی چلتا ہے تمہارا؟ تو اب وہاں جی ہاں. سناٹا ہے. یہی کرتا اللہ، ہوں. تو جب یہ کرتے ہو تو پھر یہی ہو رہا ہے. پھر مطلب صحیح پہلے یہ بات. نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ کام یہ کرتا ہوں اور یہ خدا ہاں کی خاطر کرتا ہوں. اب پیشے بالکل ہو صحیح. گئے کہ میں ڈاکٹر ہوں، فیس دو گے تو دیکھوں گا، نہیں تو ہاں تڑپتے ہوئے مر جاؤ تو مر جاؤں. ٹیچر وہ لے ہوں، لو. پیسے دو گے تو میں ہم، تمہیں پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا. صحیح پیشہ. بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بھائی کون آپ کہاں سے لوگوں کو ہمارے عید ساتھ؟ مبارک. بہت بہت. ارشد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے، جی پاکستان سے. حیدرآباد سے ارشد بھائی، عید وعلیکم مبارک آپ کو السلام بھی. ورحمۃ اللہ. کیسی عید گزری عید ارشد صاحب مبارک. آپ کی؟ بس عید گھر میں گزاری ہے فی الحال. اچھا، تو یہ پابندی کا تھوڑا سا آپ نے فالو کیا جو حکومت کی طرف سے بھی، یا کوئی؟ جی جی بالکل، ایس او پیز پہ بالکل عمل کیا. امام بارگاہ گئے اپنے نماز پڑھنے کے لیے تو بالکل سب الگ الگ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، جی اچھی جی، بات. اسپرے وغیرہ سب شکریہ کیا ہوا خدا تھا. کا. سارا انتظامات بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. بہت اچھے. امامیہ مرکزی ٹرسٹ ہے ہمارے حیدرآباد میں. اچھا اچھا. جی جی، اس میں ہم نے نماز ادا کی تھی. ٹھیک ہے. تو جی جی. اور کوئی ایسا میسج جن ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ، یا ابھی تھوڑی محلے میں وہ پرانی رمق ہے، وہ پرانا احساس کا سلسلہ ہے، یا ابھی بالکل ختم نہیں ہوا، یا آپ کا کیا ایک مشاہدہ ہے اس قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مطلب ہمارے جو پرانے لوگ تھے نا ریلیٹیو، وہ سب یہاں سے جا چکے ہیں. کوئی کراچی چلا گیا، کوئی ملک سے باہر چلا گیا. ٹھیک ہے. باقی لوگ یہاں سے جا چکے ہیں. اب نئے لوگ آ گئے نا تو وہ ان سے تھوڑا سا بھی ہمارا مطلب ہو نہیں پا رہا ابھی تھا نا. اچھا. مطلب جلوس وغیرہ تو ہمارے ماشاءاللہ یہاں پہ سب نکلتے ہیں. بہت ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی ہے ہوں. حیدرآباد میں. ایسی بات نہیں ہے، بہت اچھا ماحول ہے. صحیح ہے. سب لوگ بہت مل جل کے رہتے ہیں یہاں پہ. جو ہے بات ہے نا، اللہ نظر بد سے بچائے. مل جل کے. صحیح ہے، یعنی درد میں شامل ہوتے ہیں لوگ، اگر کوئی جی جی پریشان ہے تو بالکل وہ. بالکل. صحیح ہے صحیح جی ہے. جی، مومن کوئی پریشان ہے بالکل سب خیال کرتے ہیں. بلڈ وغیرہ کی ہے تو میری وائف کے اصل میں کتنی فیل ہوئے ہے نا، اچھا. اس کے لیے بھی میں آپ سے دعا کے لیے اللہ درخواست کروں خیر گا کرے. کہ مومل سب زہرا دعا نام ہے کریں ان گے. کا، ان کے لیے آپ جی جی دعا کیجیے گا. اللہ ان کو اور ساتھ آگا دے. بھائی موسمی بھائی کو ان کو بول دیجیے گا، ان کو بھی عید مبارک بول دیجیے گا. پہنچ میرے گئی. باپ لوگ دونوں میرے سے نہیں ہے، سمجھ لیں. اچھا مولا ماشاء آپ اللہ. لوگوں کو زندگی سے خوش و خرم رکھے پروردگار آپ لوگوں کو. مولا آپ کو بھائی سلامت رکھے ارشد صاحب، اور آپ کی وائف کو اللہ تندرستی دے. ناظرین میں سے بھی کوئی ضرور علماء میں سے اگر کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے، آپ کی وائف کے لیے دعا گو ہوں گے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ کو دوبارہ عید مبارک. بڑی بڑی مہربانی ہے قبلہ، بہت بہت شکریہ. مہربانی، تھینک یو بہت ویری مچ. مہربانی، بہت شکریہ. ارشد صاحب تھے حیدرآباد سے. اور اچھی بات ہے، تھوڑی سی انہوں نے بتایا کہ اتنا شکر ہے، اور شاید یہ وطن یا ملک اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ اتنی اندھیری نہیں ہوئی ہے. اور اب یہ لوگوں کو یہ ہے کہ جو اس قسم کے پرانی روایات کہہ رہے ہیں، یا حقیقی جو انسانیت کی جو ایک روح ہونی چاہیے اس کے مطابق جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی. ان کو چپ نہیں رہنا پڑے گا. برائی کو اگر وہ روک سکتے ہیں، پہلے ہوتا تھا موسی بھائی کے محلے میں اگر کوئی برائی ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو بوڑھے بڑے علماء میں سے کوئی بھی ایسا بندہ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا وہ ہوتا اثر تھا، ہوتا تھا ڈر اس کا. خوف ہوتا تھا، اثر ہوتا تھا، وہ بات کرتا تھا. تو
اس کا یہ ہوتا تھا کہ چاہے جتنا بھی بڑا کوئی بدتمیز ہے وہ چپ ہو جاتا تھا. اب یہ ہے کہ اب بات کرنے والے روکنے والوں کی بھی کمی ہو گئی ہے. بزرگ شاید کہہ کے تھک گئے ہیں یا ان کو اپنی عزت کا خیال ہے کہ اتنا کوئی بدتمیز یا اتنا کوئی ایسا اگر سرفرا انسان ہے اس کے منہ ہی نہ لگو. تو یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے ڈرے وہ کتنا زیادہ کہ آپ کی زبان سے یا آپ کے اخلاق کی وجہ سے ڈرے وہ کتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب پائے گا. لیکن جو دوسری طرف ہے یہ بھی شاید وجہ ہو سکتی ہے کہ بڑے بزرگ جو سمجھانے والے ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں کہ اب شاید وہ اصلاح کی گنجائش ہی نہیں بچی. آپ کے وہ سگنلز میں کچھ معاملہ ہے, فریز ہو جاتا ہے. تو جی ابھی سن پا رہے ہیں موسی بھائی مجھے؟ جی اچھا اچھا. اصل میں دیکھیں یہ دو طرح کا اس کو دو جانب سے ڈیوائڈ کریں. ایک آ جائیں جہاں ویسٹرن ورلڈ ہے, یہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ ہے انڈیویجول آپ کی کیپیسٹی ہونے کی وجہ سے. یہاں پر زور دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک انڈیویجول لبرٹی ہے, آپ جو ہے وہ انڈیویجول آزاد ہیں. یہاں پر اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور انڈیا پاکستان اور ادھر تھرڈ ورلڈ میں آ جائیں تو وہاں پر جو ایک ماحول ہے وہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے علاقوں میں بدماش ہوا کرتے تھے, تو وہ بھی کیا ہوتا تھا کہ وہ دو کام نہیں کرتے تھے. ایک وہ اپنے علاقے کی عورتوں کا لحاظ کرتے تھے بلکہ ان کے محافظ بن جایا کرتے تھے بعض جگہ, ٹھیک ہے. اور دوسرے جو بڑے بزرگ ہوتے جی میں کال لے لوں پھر بزرگوں کی اور یہ سارے سب بات کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں عاطف اعجاز بات کر رہا ہوں ملتان پاکستان سے. جی عاطف اعجاز. ہاں جی 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 اعجاز صاحب بات کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان, ایران, سعودی عرب اور ترکی یہ سارے انیشیٹو لے کے ایک اسلامی بینک بنا سکیں اور پورے مسلم کنٹریز مل کے ایک اسلامی بینک بنا لیں اور ایک اسلامی فوج بنا لیں تاکہ اسرائیل سے ایک جو ہمیشہ فلسطینیوں پہ حملہ کرتا ہے اور یہ شام پہ حملہ کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے, اور امام مہدی کے امام مہدی بھی آئیں گے, ان سے پہلے پورے سعودی عرب پہ حملہ کرے گا, یہ اس پہ خطرہ ہے. تو پہلی فوج تو بنی ہوئی ہے بھائی پہلے سے ہی 39 ملکوں کی. تو نہیں مسلمانوں کی اکٹھی فوج بن جائے نا اور اسلامی بینک بن جائے, ایک اکٹھا بینک بن جائے تاکہ اس کی ایک کرنسی ہو, ایک فوج ہو. آئیڈیل تو یہی ہے بھائی سچویشن. چلے موسوی بھائی اس کا بتائیں گے اس میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں یا جہاں بنی ہوئی ہے فوج وہ کیا کر رہی ہے 39 ملکوں کی جو فوج بنی تھی. بعنوان اسلام بعنوان مسلمان دو فوجیں ہیں. ایک مقاومت کا بلاک ہے جس کے ساتھ لبنان سے حزب اللہ ہے, یمن سے انصار اللہ ہے, عراق سے حشد الشعبی ہے, فلسطین سے حماس ہے اور شام کے اندر جو ہے اس کی فورسز ہیں. ایک یہ مقاومت کا بلاک ہے جو اس وقت اسرائیل کو ٹکر دے رہا ہے. دوسرے مسلمان اور اسلام کے نام پر 34 ملکوں کا 40 ملکوں کا اتحاد ہے جس میں راحیل شریف لاپ تلوار لے کے ناچ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور وہاں سے کوئی کام ہو تو ہمیں آن ایئر آ کر بتایا جائے کہ انہوں نے یہ تیر مارا ہے, کہیں کوئی اسلامی بینک کھول دیا ہے یا کسی جا کے ہندوستان میں کشمیر پہ ظلم روکا ہے یا برما والوں کی طبیعت درست کی ہے. میں نہیں کہتا آپ اسرائیل کی جانب جائیں, کشمیر کا معاملہ حل کریں. حضور آپ کے سامنے 34 ملکوں کی فوج کے سردار بنے ہوئے ہیں, آپ اب بھی کشمیر پہ بات نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ تو وہ وہاں سے جو سوائے تلوار ہاتھ میں لے کے ناچنے کے علاوہ تو کوئی فوٹیج ہمارے پاس نہیں ہے. تو قابل ذکر یہ دو گروہ ہیں اور جو بعنوان اسلام آپ کے سامنے ہیں. ایک ہو جائیں گے, ایک ہو سکتے ہیں, ہو جائیں گے تو بینک بھی کھل جائے گا اور آپ کی جو عظمت رفتہ بھی بحال ہو جائے گی. مگر غدیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ کبھی یہ دو دھڑے آپس میں ملے نہیں ہیں, جو کہ نظریاتی اختلاف ہے. بہترین, کیا بات ہے. وہ غدیر سے تو اب اور زیادہ واضح ہو گیا ہوگا, بھائی نے پتہ چل گیا ہوگا. اچھا آپ بتا رہے تھے محلے میں وہ بزرگ بھی ہوتے تھے. جی ہاں تو اس میں جو جس کو ایسے پنجاب میں کہتے ہیں نا کنٹوٹے, تو وہ جو بدماش ہوتے تھے تو وہ اپنے علاقے میں نہ عورتوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے نہ بزرگوں سے بدتمیزی کرتے تھے بلکہ ان کی حفاظت کرتے تھے. بلکہ موسی بھائی پنجاب میں کہا وہ دھاڑیل جو سندھ میں ہوتے تھے, جو بڑے بڑے ڈاکو ہوتے تھے, دھاڑیل جن کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی خواتین کا احترام ہی ہوتا تھا, احترام کرتے تھے. اب کیا ہوا ہے, اب وہ بدماش ختم ہو گئے,
اب کیا ہوا، اب جو بدماشی کر رہا ہے نا وہ کسی مافیا کے ساتھ لگ کے کر رہا ہے، تو اب وہ ناقابل تسخیر ٹائپ کے ہو گئے. مطلب اب ایک آدمی شریف جو محلے بدماش کا ہے، اچھا ایک، شریفوں ہاں نے یعنی بدماشی اب کیا جو، تھا. جی ہاں، اب جو بدماش ہے وہ کسی سیاسی تنظیم کی چھتری کے نیچے ہے، کسی مذہبی تنظیم کے نیچے، اس کی چھتری کے نیچے وہ ایک مافیا کے ساتھ ہے، اور اس کی طاقت اس سے ہزار کیا لاکھوں گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. اب آپ اس کو نہیں روک سکتے. وہ سیکٹر انچارج ہیں صاحب، وہ کیا کہتے ہیں، سامنے سیدھی بات کرتے ہیں کہ آپ کو بوری میں بند کر دیں گے جی. تو اب وہ ایک بدماش کی طاقت لمیٹڈ تھی، اس کو دو چار اور ٹکر جاتے تھے سیدھا ہو جاتا تھا. اب سیکٹر انچارج ہیں صاحب، اب ان سے کون بات کرے. چلو، اب فلاں جی سیکٹر زونل انچارج سے انچارج یاد ہیں. آیا، سیکٹر انچارج سے ہاں یاد آیا، 12 مئی پرسوں گزرا ہے بھائی، بلدیا ٹاؤن جی کی ہاں، وہ فیکٹری یاد آ گئی، کتنے 100 نہیں تو افراد وہ کی اس شہید. میں گرو مندر پہ جب وہ آج ٹی وی کے اوپر فائرنگ تھی، اس میں طلعت صاحب کے ساتھ میں اندر ہی بند ہوا تھا پورے دن. 12 مئی 2007 میں اس کو ہاں، بھول 12 مئی تھوڑی ہو رہا سکتا ہے اور ہوں. بلدیا کا الگ ہوا تو وہ، 9/11. ہاں وہ جو سارا جو پٹیل پاڑے سے اور فائرنگ ہو رہی تھی، اور آج ٹی وی کا جو معاملہ تھا، وہ ہماری پارکنگ میں آگ لگا دی تھی. تو وہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، سارا سب آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. تو مطلب وہاں پولیس نام کی کوئی چیز تھی نہیں، وہاں رینجرز نام کی کوئی چیز نہیں تھی. دو گروپ تھے، ایک دوسرے فائر کر رہے تھے، جو بیچ میں آ جائے. جس کی گاڑی جلا دیں، جس کو زندہ آگ لگا دیں، جو جی میں کریں. مطلب میں صحیح. کسی کو نہیں کہہ رہا کہ فلاں یہ میں پوائنٹ کسی کو سیاسی نام نہیں لے رہا ہوں، مگر درندگی اچھا، ہو رہی تھی. بالکل صحیح. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. اور یہ جو وائرس کا ایشو ہے، اور اس میں کیونکہ یو کے میں کچھ مہینے پہلے یہاں پہ سینکڑوں افراد ہلاک ہو رہے تھے روزانہ کی بنیاد پہ، اور ان دنوں الحمدللہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہترین حالات ہیں. اور 17 مئی سے تو کچھ اور بھی زیادہ آسانیاں ہوں گی، انڈور کچھ انشاءاللہ. ایکٹیویٹیز کی اجازت ہو جائے گی. اور انڈیا پاکستان میں جو حالات ہیں، ابھی جو کچھ دیر پہلے حیدرآباد سے ہمارے بھائی تھے، انہوں نے بتایا کچھ ایس او پیز کا خیال رکھا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پہ یقیناً آئیڈیل انہوں نے جو سچویشن بتائی اچھی بات ہے اور کرنی چاہیے، لیکن اوور آل جو سلسلہ تھا وہ وہاں پہ ویسا نہیں ہے. اور انڈیا کو دیکھتے ہوئے، انڈیا کے جو حالات دیکھتے ہوئے، وہاں پہ تو بہت زیادہ، اتنی زیادہ اس کا کمپیریزن دیکھیں کر کہ لیتے ہیں، امیر غریب جو ہے، ہاں اس میں دیکھیں کہ اس اب کا کیا کمپیریزن کر ہوگا، لیتے ہیں. کیا کیسے قابو کیسے آئے گا. ویکسینیشن شروع ہو اس چکی ہے اور اس کا اچھے اس کا انداز میں جاری کمپیریزن کر لیتے ہیں. ہے. پاکستان چھوٹا ملک ہے، آبادی کم ہے اور زمین زیادہ ہے. صحیح ہے. اگر کسی ایک آدمی کو کورونا ہوتا ہے تو وہ آئسولیٹ کر لیتا ہے، گھر میں ایک آدھ کمرہ ہے اس کے پاس، ٹھیک ٹھیک ہے ہے. نا. وہ اس کے گھر کے اور افراد چاہے گھر میں 5-6 اور لوگ ہوں بچ جاتے ہیں. اس کے برعکس ہندوستان میں سچویشن ڈفرینٹ ہے. وہاں پر دنیا کی دوسری بڑی پاپولیشن ہے وہ، ہاں. ٹھیک ہے، چائنا کے بعد دوسری بڑی پاپولیشن ہے. اور غربت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایٹم بم تو بنائے گھوم رہے ہیں، پرتھوی اور ترچول پتہ نہیں کیا کیا، مگر ان کے پاس دینے کو آکسیجن نہیں ہے. اور جب سسٹم کولیپس ہوتا ہے نا، آکسیجن بھی ہو فاروق بھائی، آکسیجن، مگر نہیں، ایک محلے میں بھائی یہاں کتنے پہ، ہاسپٹل ہوں گے؟ جی ہاں، اگر جی ہاں ایک جی. محلے میں 5 لاکھ، اگر ایک محلے میں 50,000 لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ، اور کرونا ایک دم پھیل جاتا ہے اور اس میں سے 20,000 لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان 20,000 کو بیڈ ملے گا کیسے؟ بات تو یہ ہے نا. ہر جگہ شہر میں بڑے 2-4-5 گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں، باقی 25-30 جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں. اب جب اتنی بڑا موب آ جائے اور وہ آ جائے تو سسٹم کولیپس ہو جائے گا نا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے ہیں، وہ سسٹم کولیپس ہو گیا کیونکہ وہ اس کے لیے ریڈی تھے نہیں. وہاں پر ایکسٹرا آکسیجن کے پلانٹ نہیں تھے، وہ ویکسین باہر بیچ رہے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے پچھلے 5-10 سالوں سے پاکستان دشمنی کے، وہ نعرے لگا رہے تھے مسلمان دشمنی کے. لوگوں کو ادھر لگایا ہوا تھا، لوگوں کو یہ نہیں برابر ہونے دیا کہ تمہاری اصل پرابلم کیا ہے، تمہارے اوپر اگر کرونا پڑ جاتا ہے یہاں تو کیا ہوگا. اب وہ تو کسی اور ہوا میں تھے، وہ تو اسرائیل کے ساتھ مشقیں کر رہے تھے، وہ کسی اور چکر میں تھے، وہ کرونا آ گیا. اب کرونا آیا تو وہ اس کو نان سیریس ہو کر لیا کہ ہمیں کرونا تو کچھ نہیں کہے گا. تو وہ یہی ایٹیٹیوڈ پاکستان میں بھی رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہندوستان میں رہا، یہی ایٹیٹیوڈ پاکستان میں رہا کہ کرونا ہمیں کچھ نہیں کرے گا، کرونا کی شکل کی پکوڑے بن رہے ہیں، اس پر جوکس ہو رہے ہیں، اس پر ہنس رہے ہیں. یہ دونوں قومیں ایک جیسی ہیں. فرق صرف اتنا ہوا کہ ہمارے پاس زمین زیادہ ہے، آبادی کم ہے، وسائل زیادہ ہے. ہم نے اس کو، ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے، چائنا سے تعلقات بھی اچھے ہیں، ویکسین بھی آ گئی، شروع ہو گیا کام. پاکستان قدرے بچ گیا. ہندوستان چونکہ بڑا ہے، آبادی بہت زیادہ ہے اور جگہ کم ہے، لوگوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اوور پاپولیٹڈ ہے. ایک ایک گھر میں 20-20 لوگ ہیں، ایک کو کرونا ہوتا ہے سب کو پھیل جاتا ہے، آئسولیٹ ہی نہیں ہو سکتے.
لاک ڈاؤن کر نہیں سکتے, غربت اتنی کہ آپ جو ہے وہ کوئی رفاہ کا انتظام نہیں ہے کہ آپ 14 دن ملک بند کر دیں, آپ 2 دن بند نہیں کر سکتے کورونا سے. جی ہاں بسم بالکل اللہ. صحیح, کون لے لو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم, کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں علی اسد بول رہا ہوں لوٹن سے. جی علی اسد صاحب, مہربانی. کوئی خاص موضوع ہے یا بنا کوئی بھی بات؟ نہیں سر, ہر موضوع پہ آپ بات کر سکتے ہیں, ہم تو بس اپنے ذاتی معاملات سے لے کے قومی اور قومی سے پھر بین الاقوامی, جو جس پہ چاہیں آپ. اچھا, ابھی ہم نے ایک مظاہرہ آرگنائز کیا ہوا تھا لوٹن کے اندر فلسطین کے لیے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ کل شاید ماربل آرٹس کے اندر بھی ایسا ہی ایک مظاہرہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ مظاہرے جو ہم لوگ کر رہے ہیں یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سارا مطلب اس کا یہ تو کب سے کرتے آ رہے ہیں, لیکن سینے کے اندر جو ایک چیز ہے جو پریکٹیکلٹی ہے کہ کوئی پریکٹیکل اسٹیپ ہے, میں جاننا چاہوں گا, آپ دونوں سینئر ہیں اس حوالے سے, انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں, یہ ہمارے پروٹیسٹ کیا رنگ لاتے ہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں لگتا. ہم نے اب سے تقریباً 20 سال سے پروٹیسٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. وچ از دا پریکٹیکل اسٹیپ؟ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم سوشل میڈیا پہ آواز کو بہت اٹھاتے ہیں, لیکن اپنے اندر جو ایک فرسٹریشن ہے, جو گھٹن ہے کہ کچھ نہیں کر پا رہے, تو کیا مطلب میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا چیز ہے جس میں ہم کوئی ایسا ایکٹیو پارٹ کر سکیں کہ جہاں کم از کم کچھ سیٹسفیکشن ہو کہ ایٹ لیسٹ وہ ڈوئنگ سم تھنگ. صحیح. تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو محمد والے محمد کی دم سمیت مبارک ہو. عید تھوڑی سی غزہ کے حوالے سے مطلب وہ عید نہیں گئی, جی ہاں, لیکن بہت سے مسائل. دعا ہے کہ پاک بی بی سیدہ ہماری سرپرست ہوں اور محمد والے محمد کے صدقے ہم سب یہ بہترین رستے کا انتخاب ہو. اور آخر میں والدہ صاحبہ سیدہ منیرہ فاطمہ کی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس حوالے سے جتنے سننے والے ہیں ان سب کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ اگر کوئی ان کے لیے دعا مغفرت ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ بھائی, بہت تعزیت آپ کی والدہ کی وفات پہ. اور اس سے پہلے ہم بات کر چکے کہ فرق پڑتا ہے نہیں, تو فرق تو پڑتا ہے. اور اپنے تئیں جتنے بھی اختیار ہیں یا اپنی سیٹسفیکشن, جیسے بھائی کا یہ اینگل تھا کہ ہم پھر کیا مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے باہر کسی مظاہرے میں حصہ لے لیا, ہم نے ساتھ میں نے ہاں سنا, میں نے آواز. دیکھیں اس میں رنگ خدا نے بھرنے, میں نے آپ نے نہیں بھرنے, میں پروٹیسٹ میں جاؤں یا نہ جاؤں, میرا پروٹیسٹ میں جانا میرا شرعی و اخلاقی فریضہ ہے. ہد کی چوچ میں ایک قطرہ آ رہا تھا, وہ جناب ابراہیم پر لگی ہوئی آگ بجھا نہیں سکتا تھا. اس کی مسئولیت ایک قطرے کی تھی, اس کی چوچ میں ایک قطرہ تھا, اس نے قطرہ لیا اور ڈال دیا. اب اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے آگ کیوں نہیں بجھائی, اس کی چوچ میں ایک ہی قطرہ تھا. میرے پاس جتنا میری ذمہ داری ہے, میری شرعی اخلاقی, اہم پوائنٹ آپ نے دیا, مسئولیت اس کی اتنی ہے جتنی اس کی اندر طاقت ہے, حیثیت, یعنی جو حیثیت ہے, جتنا ہمارے اندر اختیار ہے, ہم اگر ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں مظاہرہ کریں. لیکن اگر ہم عمران خان ہیں, ہم پرنس سلیمان ہیں, طیب الرحمان ہیں, ان کی ذمہ داری اور ہے. صحیح ہے, یا راحیل شریف کی بھی بات ہوگی, ان کی ذمہ داری اور ہے. مطلب وہ جو ہے وہ ڈانڈیا کر رہے ہیں اس سے. تو بہرحال تو رنگ اس میں بھرنے ہیں خدا نے, میرا کام اتنا ہی ہے جتنا ہدہد نے کیا تھا کہ اس کی چوچ میں ایک قطرہ تھا, میں اتنا کام کروں اور رزلٹ دے گا خدا, کیونکہ وعدہ خدا کا ہے کہ وہ مستضعفین کو زمین پر طاقت دے گا. ٹھیک ہے, ابھی یہ 70 سال سے غلیل میں پتھر لے کر ایسے مار رہے تھے. اب یہ کیا ہوا اچانک کہ وہ ملک جس پر 40 سال سے پابندیاں ہیں, جہاں آکسیجن کے علاوہ کوئی چیز نہیں جا سکتی, وہ ملک کروڑوں روپے کے میزائل دے رہا ہے اور یہ مار رہے ہیں, پورے طبیعت انہوں نے اری کر دی. یہ کیسے ہو گیا؟ کیا اس میں یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا؟ یہ اس میں خدا نے رنگ بھرے ہیں, یہ وعدے الہی ہے. یہ آج جو فلسطینی نکل آیا, یہ وہی فلسطینی ہے جو ایک بختربند اسرائیل کی آتی تھی, بھگدڑ مچ جاتی تھی. آج یہ وہی ہے جو اردن کی فینس کاٹ کے داخل ہو رہے ہیں, مصر سے داخل ہو رہے ہیں, شام سے داخل ہو رہے ہیں, یہ لبنان سے داخل ہو رہے ہیں, یہ چاروں سائڈ سے داخل ہو رہے ہیں.
ان کو اتنا جری کس نے بنا دیا؟ یہ خدا کا ہوں، وعدہ ہے. میں یہ نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے کہیں پر ایک کلک کرنے سے، لائک کرنے سے، اچھے الفاظ لکھنے سے یا نماز میں بیٹھ کے دعا کرنے سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری مصولیت ہو گئی پوری، میں نے اپنا اخلاقی و شرعی وظیفہ انجام دے دیا، اب جواب خدا دے گا. اب دیکھیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے درس لیتے ہیں، ما رأیت الا جمیلا. ایک ایسے وقت میں آپ فرما رہی ہیں جب سب کچھ اجڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں، میں نے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس عزاداری کا تحفظ، میں اس میں الٹی ہوں، بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہوں، آپ تحفظ کریں گے. یہ ہوں، عزاداری نے ہمارا تحفظ کیا ہے، عزاداری نہ ہوتی ہم نہ ہوتے. صحیح بات تو ہے. یہ ہاں، تو اس کو عالمگیر جو اچھا سید الشہداء کے موتی بھائی، پیغام کو کیا انڈیا ہم سے نے ہی، کیا ہے. انڈیا کی ہم بات کر رہے بسم تھے، اللہ. انڈیا سے لگ رہا ہے کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں کشمیر سے بول رہی ہوں. آپ کا اوکے. پروگرام اس ٹائم پہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں کال کی ہے. ہاں ہاں، آپ پروگرام میں شامل ماشاء ہیں. اللہ کشمیر ماشاء کی اللہ. کس جگہ سے، کس شہر سے؟ کشمیر میں کہاں سے؟ کہاں سے؟ جی میں ارم فاطمہ کشمیر سے. فاطمہ، جی جی فاطمہ، بات کیجئے، ٹی وی سے نہ سنیں. کشمیر میں کہاں سے پوچھیں؟ کال کی آج میں نے پہلی بار، میری کال لگ رہی ہے. ہاں ہاں، تھینک یو، ویلکم ویلکم. جی بیٹا، بیٹا فاطمہ، آپ ٹی وی کی آواز پہلے تو آہستہ کر. بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کے پروگرام سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. کیا بات ہے، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. پہلے تو فاطمہ اپنی ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی بیٹی سے. اور جی بات کرتے جائیے، فرمائیے. جی بیٹی. ہاں، میری فیملی بھی آپ کا پروگرام دیکھتی ہے، جو بھی آپ پروگرام کرتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ابھی حالات وہاں پہ ٹھیک ہیں کرونا کے بھی، اور وہاں پہ جو جھڑپیں وغیرہ ہوتی تھی، ابھی ٹھیک ہے وہاں پہ حالات؟ ہاں فی الحال تو ٹھیک ہے، لیکن حالات اصل میں یہاں پہ بھی فی الحال خراب ہی ہے. اچھا، آپ اپنے پروگرام کے مادھیم سے پلیز دعا کیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ تو فرسٹ ٹائم آئی ہیں، آپ ہماری سمجھیں کہ آج گیسٹ ہیں، ہماری گیسٹ آف آنر ہمارے لیے کہ آپ. یہ کشمیر میں کہاں سے، کشمیر میں کہاں سے اور کال کر رہی ہیں بیٹی فاطمہ، ہماری؟ فی الحال ہاں ہاں فی جی، الحال کچھ اور نہیں بولنا، دعا کرنے کے لیے بولا ہے. اچھا باقی السلام علیکم. اوکے. ایک ابھی میرے ساتھ رہیں فاطمہ، اگر آپ اپنے سٹی کا نام بھی بتا دیں. جا چکی فاطمہ. تو کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھ لیں کہ دعائیں تو ہماری ساتھ ہی ان کے ساتھ ہیں. اور کشمیر کے جو ایشوز ہیں، یقیناً جو سیاسی جو وابستگیاں ہیں یا جو رجحان ہیں، وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن انسانیت یا جہاں بھی ظلم ہے، چاہے فلسطین ہو چاہے کشمیر ہو، وہ تو ہر دیکھیں مسلمان ہر کے یہ ساتھ ہے. فتح مبین ہوگی، یہ فتح ماشاء مبین ہوگی اگر ماشاء جس طرح سے رہبر نے فرمایا نا کہ 25 سال نہیں دیکھے گی غاصب حکومت اور یہ واپس جائیں گے. جتنے لوگوں کو ہاں جمع کیا ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گی، واپس چلے آئیں گے. یہ انشاءاللہ پہلا نقطۂ آغاز ہوگا. اس کے بعد کشمیر کے اور آل سعود، انشاءاللہ. بحرین، یہ سب اپنے گھر جانے والے ہیں. یہ جبھی سب مل کے ظالم کو روک رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر وہاں سے وہ ظالم گیا تو یہ بھی جانے والے ہیں. ہاں بالکل. کیونکہ ایک مستضعف طاقتور ہو کے بیٹھے گا نہیں خاموش، ہاں وہ ایک کے ہاں، بعد دوسرے کی صفائی کرے گا. بالکل صحیح بالکل صحیح. یہ ہے. اچھا، واپس آتے ہیں وہ جو وائرس کی جو معاملات ہیں، اور اللہ کرے انڈیا میں بھی صورتحال بہتر ہو. اور جو بھی حکومتوں کی جو جسے کہہ رہے ہیں نااہلی ہے، انڈیا کی ہمیں زیادہ کھل کے سامنے نظر آ گئی. یا جو وہاں پر وسائل تھے حکومت کے، وہ انہوں نے کہاں صرف کیے، وہ یقیناً وہاں کی عوام اپنی حکومت سے اس کو پوچھنا چاہیے. اور بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی ہے. ایک برکھا دت وہاں کی صحافی ہے، ان کے والد جب انتقال کیا تو انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ جب ان جیسی ایک ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوگی، لیکن بات تو وہی ہے کہ میڈیکل آپ کے پاس انسٹرومنٹس یا وہ آپ کے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں ہیں. گولی جان بچانے والی اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ بنائیں. جان لینے والی گولیاں تو شاید بہت پڑی ہوں وہاں پہ. تو یہ چیز بالکل ہے، وہاں پہ دو کام سوال کریں. خود بنیادی اٹھنا پڑے گا. جی دو کام کریں. ایک، ہندوستان پر ہندوستانیوں کی حکومت لائیں.
जिसकी सही। निगाह में एक, जिसको वो कहते हैं ना, एक आम नागरिक, एक हाँ व्यक्ति, हाँ उनका हाँ। आम जो एक शहरी है, उसकी जान की हिफाजत, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये करें। तासुबबाजी ना करें कि आप मुसलमानों के पीछे पड़ जाएं, आप पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएं। आप अपना देखें, मैयत दफनाने, आप मैयतें दफना नहीं पा रहे हैं, आप लोगों की चिता जला नहीं पा रहे हैं, उनकी आखिरी रसूमात अदा नहीं हो पा रही हैं। ये जो गंगा में लाशें बह रही हैं, ये चंद लकड़ियों के एवज बह रही हैं। जो लोग जलाने देकर आए हैं ना, तो उन्होंने लकड़ियां हटाकर दूसरे पार्टी को भेज दी और वो जनाजा निकाल के गंगा में फेंक दिया। ये हो रहा है। अभी कल मुझे कल अब्बास साहब ने बताया है, किसी की डेथ हुई हॉस्पिटल में, हाँ। तो उस खातून के हाथों में कंगने थे, वो तक उतार लिए गए। तो अल्लाह ऐसी ऐसी इंसानियत सोज खबरें वहां से आ रही हैं। तो इन चीजों को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? जब आप अपने मीडिया को कंट्रोल करेंगे और उसकी बेलगामी को आप कंट्रोल करके और उसको सही कहेंगे, सही दर्ज दो, सही लोगों को सही बिल्कुल। बताओ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ। वालेकुम जी फरमाइए भाई, कौन कहाँ से? मैं खुशाब से बोल रहा हूँ, सैयद असद अब्बास सिराजी। जी सैयद असद अब्बास साहब खुशाब से, खुश आमदेद भाई। हाँ जी, मुझे ना आपका अहल बैत टीवी का प्रोग्राम बहुत पसंद है सारे। मैं उनको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआ के लिए अपील है। जरूर भाई, मौला आपको सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अहल बैत टीवी आपका अपना चैनल है, और कुछ कहेंगे वहां पे कोरोना खुशाब के हवाले से बताएंगे? कोरोना वायरस के कुछ आपने पाबंदियों का कोई देखा, फॉलो कर रहे हैं आप पाबंदियां वहां पे जो हुकूमत की तरफ से हैं, वैक्सीनेशन इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं? जी असद भाई। कोरोना की पाबंदी काफी हमारे यहाँ खुशाब में काफी पाबंदी है। ठीक है। हाँ, मैंने भी कोरोना की वैक्सीन एक लगवा ली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सही है। टीवी से ना सुने, चले आपका मैसेज पहुंचा, वालदैन के लिए नाज़रीन भी आपकी दुआ गो होंगे। और अच्छी बात है मूसी भाई, जो एक थोड़ा शऊर, या जो आपने हमने देखा था ना कि एक बहुत, एक अपने आप को आलिम कहते हैं, वो कह रहे थे वैक्सीनेशन से पता नहीं आइंदा नस्लें तबाह हो जाएंगी, ये कोरोना वायरस से मौजूदा नस्लें तबाह हो रही हैं। तो इस किस्म के जो शुभात, या इस किस्म के जो जहालतें थी, बताया वो जाए, जी हाँ, लोगों ने अब बताया बिल्कुल जाए बेदाग। कि यहाँ पर जी जो डेथ रेट खत्म हुआ है, जी हाँ, जो बिल्कुल माइनर है, इन्फेक्शन जी हाँ। तो अभी भी क्या 1500-1600 वजूहत? लोगों को हो रहा है। तो उसकी वजह क्या है? वैक्सीन वर्क कर रही है। अगर वैक्सीन वर्क नहीं कर रही होती तो अभी भी 500-700 लोग मर रहे होते। तो बिल्कुल इन सही, चीजों को हमें आगे बात करते वक्त सोचना चाहिए कि हम कितने लोगों के कत्ल में मुलविस हो जाएंगे। सही बात हम है, अगर किसी को सही बात कहते हैं कि तुम वैक्सीन न लो और कल को है। वो कोरोना से मर जाता है, तो यहाँ तो एफआईआर नहीं कट रही, खुदा की यहाँ तो कट जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आपने गुमराह किया, वहां जमानत, आपने अपने हाँ, फॉलोअर्स तो को गुमराह कर दिया। वहां जमानत कौन कराएगा? यहाँ तो जमानत हो जाएगी, वहां नहीं होगी जमानत। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अली मदद। जी मौला अली मदद भट्ट साहब, बिस्मिल्लाह। मोती भाई, आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अली अस्सलाम मदद। जी अलैकुम मौला अली, सलाम मौला अली मदद। आप दोनों भाइयों को ईद की भी मुबारक हो। और खैर मुबारक, थोड़ा सा शुक्रिया। फर्क रंग में रह गया आपके कपड़ों में और मोती भाई के कपड़ों में, थोड़ा सा हाँ फर्क है। नहीं, चलो दर्जी, ठीक है। दर्जी हमारा एक ही है। जी जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मेहरबानी, आपकी जज़ाकल्लाह। मेहनतें, आपके अच्छे काम अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर भट्ट साहब, फरमाए। आप हमें वो मिठाई गुलाब जामुन जो आप बना रहे होते हैं, ये टीवी पे कब क्या बात है, दिखाएंगे? मैं आपको बेचा रहता हूँ ना, वो निकाल के खा लिया करें इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, तस्वीर से अब क्या खाने हैं आप ईद के मौके पे? आपकी कुछ चाहिए? अब एक शो और करते हैं किसी दिन दोबारा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम लाइव किया था, उस तरह जरूर आप जरूर इंशाल्लाह जरूर। करेंगे। तो अभी आपने वो बात सुनी, हमारी बेटी थी कश्मीर से फातिमा, उन्होंने कॉल की थी। जी जी, मैंने सुनी बात, जी, कोई गौर से नहीं सुनी, थोड़ा अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा थोड़ा अच्छा। लेकिन मैं सुन रहा था उसकी बात। जी तो बस ये दुआएं हैं आपके लिए। लेकिन एक बात, मैं जाती तौर पे इश्तियाकबाद चाह रहा हूँ कि हम मजलूम के हामी हैं। वो बेशक दुनिया के किसी बेशक कोने में बसता है, उसका बेशक, जो भी मजहब है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। अच्छी बात। क्योंकि हुसैनी जो मानने वाला है ना, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, जी वो हाँ, बिलखसूस शायद हम लोग जब हुसैनी बात करते हैं तो लोग हमें लेबल लगा देते हैं, यार ये शिया है। नहीं, रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे आखिरी नबी है ना उम्मत मुस्लिमा की। बेशक, उनको मानने वाला मजलूम का हामी है, जालिम का वो हामी कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल ये सही। हमारा फैसला 1400 साल से चला आ रहा है। लेकिन वो जुल्म कश्मीर में हो
ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو کہیں بھی ہو یا فلسطین کے مسلمانوں پہ ہو، جی ہاں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ایک افسوس ہوتا ہے، فاروق بھائی روز بات کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، علماء کرام کرتے ہیں، جی کہاں ہے امت مسلمہ؟ کابل کی ہاں بچیوں کو دیکھو کس طرح ذبح کر دیا گیا۔ میرے صحیح بات حساب سے شاید وہ ساری بچیاں شیعہ ہی تھی جن کو ہوں ذبح کر دیا گیا۔ کوئی ایک مسلمان مجھے بتا دیں، شاید ہی کوئی اہل تشیع برادران ہو جنہوں نے آواز بلند کی ہو، لیکن وہ بلند نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ ہوں کوئی مسلمان جو کلمہ نبی کا پڑھنے والا ہے، جو بڑی بڑے دعوے کرتا تھا، کیا اس نے کابل کی بچیوں کے لیے آواز بلند کی؟ نہیں کی۔ ہوں جو لبیک کہتے تھے ہماری جانیں بھی قربان ہیں نبی کے اوپر، جی کیا ہاں جی ہاں فلسطین قبلہ اول کے لیے آواز بلند کی؟ نہیں کی۔ یہ سب مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، سب یہ مذہب مسلک دین کو یہ سب استعمال کر رہے ہیں فاروق بھائی۔ صحیح لیکن جس بات طرح موسی بھائی نے ایک بات کی نا، جس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، چلو ہاں ہم اس سے بھی کم تر ہیں، اس سے پرندے سے بھی کم تر ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ظالم کے خلاف آواز تو بلند کرتے رہیں گے۔ وہ الحمدللہ ہماری جس الحمدللہ طرح ہمیں اگر ایک پینی کی بھی طاقت ہے نا، جی وہ ہاں بھی دیں گے، جی ہاں آواز بھی بلند کریں گے، سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے، ٹی وی چینلوں پہ کریں گے، ظالم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ، زندہ چاہے باد وہ ہمارے گھر میں ہی ظالم کیوں نہ ہو، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ کل روز محشر میں آج ایک شاعر کی ایک بات سن رہا تھا، ہاں ہاں بڑی مجھے دل میں لگی جی فاروق بھائی، میرے دل میں لگی بات میں ختم کروں گا ہوں کہ مطلب اس کا یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کر لو، جان تو اگر ایک دن دینی ہے نا، ہاں اگر اس میں چلی جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ واہ یقین واہ مانے خدا کی قسم، وہ بات میرے دل میں لگ گئی ہے کہ جان جانی ہے، ایک دن جائے گی، جی ہاں لیکن کیا ہی عظیم جان ہے جو اہل بیت کی محبت میں، مودت میں، یا سبحان ان اللہ کی عزائش میں گزر جائے تو کیا عظیم سبحان موت ہو اللہ جائے گی، کیا عظیم جو ہماری قربانی ہو جائے گی۔ جس طرح بھی ہو، یہ دل میں بات اتر گئی ہے، ہم مظلوم کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور موسی بھائی کی یہ بات کہ انشاءاللہ ہمارا کشمیر آزاد اور خود مختار ہونے والا ہے، فلسطین قبلہ انشاءاللہ اول آزاد اور خود مختار ہونے والا ہے، انشاءاللہ ایران، عراق، سارے ملک انشاءاللہ اپنی اپنی سرحدیں قائم کر کے یہ آزاد اور خود مختار ہوں گے۔ لیکن ظالم یہاں بھی موجود ہوں گے، ان ظالموں کا گریبان میں نے، آپ نے، قوم نے، عوام نے پکڑنا ہے۔ اگر عوام نے ان ظالموں کا گریبان نہیں پکڑا، نہ آپ کا ملک سلامت، نہ آپ کی دھرتی سلامت، نہ آپ سلامت، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ظالموں کا گریبان پکڑنا ہے، آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، رسول آپ کے ساتھ جزاک ہوگے، اللہ اہل بیت جزاک علیہ اللہ السلام آپ کے ساتھ ہوگے۔ خدا حافظ یا علیہ السلام۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے ہم اپنے جو بھی ہمارے پاس وسائل اختیار ہے، جتنے جو بھی ہماری ہمت ہے، اتنا ہم مظلوم کا ساتھ دیں، اس کے رنگ و نسل مذہب کی کوئی قید نہیں۔ تو دیکھیں یوسف بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی یہ سیدھے سیدھے جو ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ظہور حضرت حجت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے جو مقدمات ہیں وہ فراہم ہو رہے ہیں، ورنہ اس میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو عقل کا جس کے اوپر دبیز پردے پڑے ہیں نا وہ تو دیکھ نہیں سکتا، مگر جس کی خدا نے آنکھیں کھول دی ہیں، جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ دیکھنا چاہتا ہے جو اس کا رب دکھانا چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں اہلیت ہے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت جتنا ظلم ہوا، کالر ہے تو لے لیں۔ کالر پاکستان سے، جی بات کیجئے، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ اخلاق احمد ضلع راجن پور سے سر۔ اخلاق احمد ضلع راجن پور سے، السلام علیکم اور عید مبارک بھائی۔ آپ کو بھی مہربانی، بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام آپ کا بھائی؟ جی جی، اب تھوڑا ٹی وی سے ہٹ جائیں تو مزہ آئے گا بات کرنے میں۔ اخلاق صاحب جی 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 بات کریں۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی تنظیمیں کہلاتی تھی، جو ایسی تنظیمیں تھی پاکستان میں جو اپنے آپ کو جہادی تنظیمیں کہلواتی تھی، داعش ہو گئی، طالبان ہو گیا، جی ہاں، اب یہ کہاں ہے؟ ابھی کہاں ہیں وہ لشکر طیبہ اور یہ سارے؟ ہالیڈے ٹھیک ہے ہالیڈے سر، پہ ہالیڈے پہ چھٹیوں میں، ہالیڈے پہ ہالیڈے پہ بالکل جی صحیح، جی لانگ بالکل ہالیڈے صحیح، پہ، بالکل لانگ صحیح۔ ویکینڈ نہیں گا۔ بہت شکریہ اخلاق احمد صاحب راجن پور سے۔
तो वो छुट्टियों पे है, कहीं वजूद है, इसका मतलब है छुट्टियों का मतलब तो है वजूद है, हाँ, वैसे अब गुमसुम अबू बकर कहीं बगदादी अंडरग्राउंड। अबू बकर बगदादी लॉन्ग वीकेंड पे हैं, हॉलीडे पे हैं, ठीक है। तो अब वो हाँ उनके बिल्कुल। आने के कोई चांस, हाँ हाँ, वो भी हॉलीडे पे रहेंगे क्योंकि उनका वहाँ कोई चांस नहीं है। उनको बनाया जी था हाँ, जी हाँ, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों के जी हाँ। दिफा में उनका कोई किरदार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। नजिस लोगों का कोई काम नहीं है कि वो आके पाक और ताहिर मिशन को वो खराब काम करें, है। उनका कोई काम नहीं है। सही बात। जी हाँ, सही बात। ये सादतों का रास्ता है, ये शोहदा की खुशबू से महक रहा है। इन नजिस जानवरों की क्या जगह है? नापाक। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, ताजिम क्या बात है? आपको सलाम। दोनों माशाल्लाह खूबसूरत कलर पहने हुए हैं आप लोग, और मैंने अपने प्रोग्राम में भी आप लोगों की और तमाम प्रेजेंटर्स, टेक्निकल स्टाफ के लिए दुआ की, करवाई माशाल्लाह, भी कि आप लोगों ने बहुत खिदमत माशाल्लाह बेहतरीन बहुत अंदाज से शुक्रिया अंजाम खुदा सर। दी। सलामत रखे। ताज़ीम भाई, अब तो आप भी बेहतरीन माशाल्लाह, आप तो बहुत मंजे हुए, आप तो होस्ट हैं सर। आप तो अब नहीं नहीं नहीं, अकेले अकेले प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अकेले बगैर किसी गेस्ट के। आप तो माशाल्लाह किस फ्लो में आप तो, फारूक भाई, और गाड़ी के अंदर बैठ के, गाड़ी के बेल्ट लगे हुए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं सर। नहीं, मुझे याद है फारूक भाई कि जब आप ये कलर का जवाब है। किया था तो मैंने उस वक्त आपको फोन करना शुरू किया था। माशाल्लाह, ये बात तो रहने दें आप, हमारे लिए एजाज है सर। और मौसवी भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और जिस अंदाज से आप लोग पूरे ये लेके चले, मैं यकीन माने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांसमिशन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको यानी आम जो ट्रांसमिशन होती है ना, उसमें तो आदमी लाओ लाभ में लग जाता है। सही बात। आपने दीन, दुनिया, आखिरत सब की बात की, जिसके लिए मैं आपको और तमाम एलिबेट टेलीविजन नेटवर्क की टीम को एप्रिशिएट करता हूँ। और साथ ही जज़ाकल्लाह। कि ये जो फ्रूटफुल बातें हैं ना, ये बहुत जबरदस्त है कि वाकई कि कोई छुट्टी पे भेज रहे हैं, किसी को चूड़ियां पहना रहे हैं, तो इस मरतबा खूब अंदाज में, लाइट अंदाज में सिर्फ सलाम दुआ की नहीं, ईद मुबारक की। क्या कहने ताज़ीम साहब, आप हमेशा माशाल्लाह, मुझे याद है जब आप सहरी के टाइम भी फोन किया करते थे, मोहब्बत आपकी अभी भी, और आपकी जो ये सारी जो है, तो अभी हमारे अबूजर भाई बता रहे थे, हम बहुत जल्द लंदन स्टूडियो वालों से क्रिकेट मैच होने वाला है हमारा, मैनचेस्टर टीम का। सर हाजिर, मैं अंपायरिंग करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आप तो कोई बॉलिंग या बैटिंग कीजिएगा, अंपायर तो फिर अंपायर वाली उंगली वाला मामला ना हो जाए, आप मिल जाएंगे उनसे। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। वो असल में बात ये सही कह रहे हैं आप, लेकिन अच्छा होगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक जो है ना पिकनिक भी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन जाहिर है बनफ्से नफीस होना, और आपका पिकनिक वाला आइडिया अच्छा है भाई। जब शुरू में पिकनिक वाला आइडिया अच्छा है। धीमे थे, उस वक्त भी मुझे याद है मैंने फोन किया था, मैंने कहा मुफ्ती भाई आप इतना घबराए नहीं, माशाल्लाह जो इमरान खान आज कहता है, मैंने सब मुफ्ती भाई को कहा था घबराना नहीं। सलामत रहे, सलामत। अच्छा ताज़ीम भाई एक सवाल, आप देखिए, हम तो प्रोग्राम बना रहे, शायद एक कंबाइंड एक प्रोग्राम करें, लेकिन आज नहीं हो सका। लेकिन आप तो माशाल्लाह, चले फिर सही, अभी टाइम खत्म हो रहा है, फिर से इंशाल्लाह कोई महफिल लगाएंगे, अगली ईद पे कर लेंगे, कोई जश्न पे कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के लिए और तमाम एलिबेट। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। ताज़ीम नकवी साहब माशाल्लाह, नाज़रीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और रमजानुल मुबारक में उलमा कराम के साथ इन्होंने भी बेहतरीन प्रोग्राम किया। तो जी मुसीब भाई, कोरोना वायरस के हवाले से और वाइंड जो अप मैं करें बात कर रहा था वो जी मुकम्मल कर लूं कि ये जो है ना, ये खास, इसमें खास निशानियां हैं। देखें, ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जिस ग्रोह को आप 1000 साल से कमो बेश 1400 साल से 1000 साल से आप पीस रहे हैं, जिसको दर बदर कर दिया। ये क्यों यहां पर मैं बैठ के उर्दू क्यों बोल रहा हूं, दूसरी जगह एक आदमी क्यों बोल रहा है? अगर मैं अपने ही खानदान को सबको जमा करूं, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कोई उर्दू बोल रहा है, कोई पर्शियन बोल रहा है, कोई कश्मीरी बोल रहा है, कोई जबान बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और हमारी अब नई जनरेशन इंग्लिश बोल रही है, तो बात ही नहीं कर सकते। ये सब क्यों हुआ? इतनी हिजरत क्यों हुई? ये जनायात, बनु उमय्या, बनी अब्बास, और उसके बाद छोटे मोटे जो बादशाह आते रहे, ये जनायात का सिलसिला रुका नहीं। तसव्वुर नहीं कर सकता था कोई कि ये दोबारा मुनज्जम होंगे और सबसे बड़े तागूत के गिरबान में हाथ डाल देंगे। ये खुदा का वादा है, इसमें किसी का कमाल नहीं है, ये खुदा का वादा है। ये अल्लाह का वादा, बेशक। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहां से हमारे साथ? मैंने सर थोड़ी देर पहले कहा कि 1 लाख का मजीदा जी, आपकी बात पे तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बात कर दी मुसीब भाई ने। और कुछ कहेंगे?
एक और सवाल है सर मेरा आपसे सर। जी जी हुक्म। वो सर मैं कह रहा था कि हमने जो एटम बम बनाए थे वो अपने अप, अप, अपने अपने और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ बनाए थे सर। ठीक है, तो वो किधर हैं? तो अगर और इसराइल और इंडिया से बड़ा दुश्मन तो इस्लाम और मुसलमानों का है भी नहीं सर। ठीक है ठीक है। तो सवाल ये है कि ये हम किस लिए बना रहे हैं, किस लिए रखे हैं हमने? चलें, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हो सकता है अभी टाइम ना आया हो, या 28 मई वैसे हम वो योम तकबीर तो मनाएंगे उस सेंस में कि हम एटमी ताकत हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात क्या कहनी बहुत जरूरी है फारूक भाई, बहुत जरूरी जनाब? है। जहां पर एटम बम की बात आती है ना, तो रहबर मौजम का फतवा मौजूद है, एटम बम हराम है। क्योंकि जंगों ठीक है। में फौजें फौजों से लड़ती हैं, जब एटमी ताकत का इस्तेमाल होता है तो इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। जिस शहर पे गिरेगा, क्या सारे हरबी दुश्मन हरबी हैं वहां? क्या वहां सब लोग जंग पे आमादा हैं? उसमें नहीं, हर नजरिए का आदमी है। तो एटम बम का जो सिलसिला यानी है, ये कोई दिफा के लिए, बना रहा है, हमारे हिसाब से हराम है। हाँ, दिफा यानी के लिए दिफा के बना के लिए शोकेस या में एक रख लें, अपने आप को, बना के हाँ, शोकेस में रख लें, हाँ शोकेस में रख लें, वो ठीक है। मगर ये हम्म, कहना कि जी ये किस लिए बनाया था, वहां जाकर किसी को मार दें, नहीं, हम इसके मारने के कायल ही नहीं है। इसमें दुश्मन हरबी से जंग इस्लाम कहता है, आम सिविलियन से जंग नहीं कहता, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। वो हमारे सही, नजरिए का मुखालिफ ही तरीन हो, जो लड़ने आएगा उससे लड़ा जाएगा, जो घर बैठा हुआ है उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। तो ये फार्मूला बोगस है, ये हमारे ठीक यहाँ है। एप्लीकेबल ही नहीं है। रहबर का फतवा मौजूद है इस पर। अच्छी बात है, अच्छी बात। ये तो और ज्यादा आपने सही बात कर दी। और वैसे भी जो बहसियत जो पाकिस्तानी है, हमारे लिए ये एजाज है, ठीक है, लेकिन इसमें अब और जहतों में भी हमने आगे तरक्की करनी है। जैसे मेडिकल है, ये तो जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़े बड़े एग्जैक्टली। यहाँ वेस्ट में देख लें, हाँ, हाथ उठा लिए इन्होंने, लेकिन वैक्सीनेशन जब आई है तो तब कहीं थोड़ा सुकून का सांस आया। पाकिस्तान में भी कुछ जगहों से जो कॉल्स आई, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप फॉलो कर रहे हैं, एसओपीज को फॉलो किया। और वही बात कि चंद दिनों अगर हम थोड़े से एहतियात कर लेंगे, और मास्क बार बार हम कहते हैं, वो मुंह को अपना ढांप के रखें और इस किस्म की गैदरिंग्स में क्लोज ना हो। और जो थोड़ा बीमार है वो अपने आप को खुद ही अलग कर ले, और वो दूसरे की जान बचाएगा, ये अपनी भी बचाएगा और दूसरे की भी जान बचाएगा। और इंडिया के जो मामलात हैं वो हम दुआगोई हैं, वहां पर जो भी इंसान इस वक्त बिल्कुल। परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में और मैं भी रखे। वैक्सीन लगा के आ गया हूँ, एक डोज मैं भी लेके आ ओ गया हूँ। क्या बात, माशाल्लाह मेरा भी हो माशाल्लाह। गया एक डोज, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि जो भी सोच रहा है वो भी लगवा ले, सब सब बचाए अपने लगाएं, को भी, बिल्कुल दूसरे को भी। बिल्कुल सही। आज वो हमारी सिस्टर उस्मा ने भी आना था, उनको भी आज अपॉइंटमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह, वैक्सीनेशन। मेरी दोनों डोज हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, इंशाल्लाह माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो नाजरीन देख रहे हैं, वहां पे तो काफी अब सहूलियात है गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप शायद अपना वो नादरा कार्ड का नंबर डालें, वो सेंड करें बस आप सीधा सीधा। मोबाइल में, तो आपको अपॉइंटमेंट आ रही है। और कुछ वॉक थ्रू, कुछ ऐसे सेंटर्स भी बने हैं, तो शुक्र है कि वहां पे अगर कोई जी इंसानी जान बचाने के लिए कुछ एहतमाम हो रहा है तो अच्छी बात है। तो मुसीब भाई, टाइम खत्म हो गया। ईद के हवाले से परदेश की ईद या कोई कराची की ईद की जाते जाते कोई बात कर दें। कोई पान वगैरह खाते थे, पतंगे उड़ाते थे, नहीं खाते थे? थोड़ा जाते जाते यही बता दें। असल में सब उम्र के तकाजे होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके तकाजे तब्दील होते जाते हैं। बचपन की ईद यहाँ पर भी ये बच्चे आप वैसे ही कौन सा सेलिब्रेट कर रहे हैं। बूढ़े, आप कौन सा बूढ़े हो गए भाई? नहीं नहीं, मैं नहीं अब कह रहा कि मैं कुछ 200 साल का हो गया, मगर ये कि एक उम्र होती है ना, एक ईदी लेने की उम्र होती है, ईदी देने की उम्र होती है, तो वो उसके जी हाँ, जी हाँ, तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में भी परवरदिगार जो रवायती, जहाँ पर भी रखे, लॉकडाउन में रखे या खुला रखे, खुदा हाँ ने हाँ। महफूज रखा, सेहत के साथ नहीं, रखा, आप इससे ज्यादा बढ़ के और क्या एज शुक्र ए अदा करें। फादर माशाल्लाह, आप एज अब तो फादर हैं, वो ईद और जब हम खुद बच्चे थे, कितना फर्क है उसमें? हम्म, उसमें बहुत फर्क है, वो फीलिंग्स अलग हैं और अब की वो अलग, फीलिंग्स अलग हैं। ठीक सही है, बात है। बहुत ज्यादा फर्क है। उसमें कोई फिक्र नहीं बिल्कुल। होती थी, उसमें कोई फिक्र नहीं होती नहीं, थी। और मजा और दोनों का मुझे, अपना अपना है। मुझे भाई, मैं आपको याद आ गया, जैसे आगे से नंबर हटाएंगे तभी मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूंगा। तो जब तक नंबर ऊपर लगे, इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम चालू रहेगा। तो मैं बताऊं आपको, हमारे उधर नवाबशाह में वो आई लक्की ईरानी सर्कस जो थी, हमारा बचपन ही था। हम्म, तो हम बगैर वो घर के बताए हम तो वैसे गए थे, लेकिन वो कोई होता था, वो शो होता था कोई 2-3 घंटों का, एक अंदर हाथी कभी आ रहा है, कभी जमनाज आ रहे हैं, वो जी, जिमनास्टिक ये शेर सारी, आ रहे वो, हो। हाँ 2-3 घंटे जो है वो हम शो देखते रहे, और घर वाले ढूंढते रहे ये किधर गए, ये कहाँ गए।
اور واپس آ کے میری جو واحد پٹائی ہوئی ہے والد صاحب سے تبھی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو پھر 14 طبق روشن کیے بغیر بتائے، تو وہ ابھی جو ہمیں بچپن کی عید کا جو سرکس دیکھا تھا وہ ابھی بھی یاد ہے. تو اس قسم کی حماقتیں، پتنگ بازی، کرکٹ، سب چیزیں پنٹے، چلتی وہ ہیں. کنچے، لٹھو، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر کرکٹ ہر چیز پہ حاوی ہو گئی. تو یہ معاملہ ہوتا رہا. تو اللہ کرے یہ خوشیاں دوبارہ واپس آئیں، اور یہ جو لائے بیماریاں ہیں، انشاءاللہ. جو مشکلات ہیں، اللہ کرے یہ ہمارے ہر آنگن سے چھٹ جائیں، ہر آنگن اس سے پاک ہو. لائے بہت شکریہ موسی بھائی. اب آپ کی ملاقات منڈے کو ہوگی ناظرین سے آپ کے منڈے دفعوں انشاءاللہ. کو. تو تب تک آپ کی اجازت ہے، اور آپ عیاشی کریں ویکینڈ پہ. اور ناظرین، انشاءاللہ عیاشی بالکل. وہ بیسٹ والی نہیں، ویسے ایک آزاد عیاشی جو ہماری ہوتی ہے. کا ایک ہی ہے نا ایک شو. منڈے کو تو آپ کے ساتھ ہے. منڈے منڈے کو کو تو آپ ہمارے کے ساتھ ساتھ ہے ہے. نا. ہاں وہ ٹیوزڈے یس سے یس فوکس یس، ہے. بالکل صحیح. تو ناظرین، میری آپ کی ملاقات یقیناً کل رات عقیدت کے پھول پروگرام میں ہوگی. ایک بار پھر ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو آج کے عید